आने दें उनको। आ चुके हैं विकास सर। जी जी, कैसे हो आजाद भाई? जी ठीक हूँ, आप बताइए। डॉक्टर साहब कैसे हो? जी 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 विकास भाई, मैंने आपको जी आवाज से पहचाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम, मरहबा। जी, आप कैसे हो डॉक्टर? आप फाइन। आप सऊदी अरब में काम किया, कुछ अरसा रहे वहां पे आप सऊदीया में? जी जी, हम इधर उधर काम करते हैं, वर्क लोग हैं हम। नहीं तो सऊदीया गए हैं, मतलब अंताफी कलाम अरबिया। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अपना आपकी तो वो क्या कहते हैं, बड़ा इंतजार था। हम तो पश्तो एक दिन रखना चाह रहे हैं जिसमें आप आए और आके तो डिस्कशन करें। मैंने आजाद जी से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो जो आपकी पश्तो टॉक थी वो बहुत दुनिया ने देखी और सुनी, तो आप आके उस दिन चैनल का कंट्रोल संभालिएगा। मोस्ट वेलकम। और दीन की तबलीग करें, बल्कि यहाँ पर जी कंट्रोल लेके पश्तो के अंदर आप दीन की तबलीग करेंगे। क्यों आजाद जी, इजाजत है आपको आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, अगर आप लोग बैठ के बात करना चाहते हैं तो जिस दिन भी आप चाहेंगे हम बात करने की आपको इजाजत देते हैं, ताकि और भी लैंग्वेज में लोगों तक बात पहुंचे। जी जी, पश्तो हमारी जबान है और बहुत से जी लोग पश्तो स्पीकिंग होते हैं जो हमारे ऑडियंस में होते हैं, फिर उनको भी मौका मिलेगा कि वो आए। विकास जी, आज क्या बात करना चाह रहे हैं आप, बात रखें प्लीज। जी, मुझे तो इतना जानकारी भी नहीं है, लेकिन मैं एक बार सुना आपसे कि आपने कहा कि मैंने कुरान करीम को 40 बार पढ़ा है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कुरान करीम के बारे में जी, मैंने बात आपसे। तर्जुमा पढ़ा इसके हुआ है, मैंने अरबी नहीं जानता मैं। यार फिर भी 40 बार कम से कम पढ़ना जी तो जी, 40 आपको। बार पढ़ा है मैंने, कोई शक नहीं इसके अंदर। बचपन से लेके तो अब जी, तक पढ़ता ही चला जा रहा है। मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा। पहला सवाल तो मुझे मेरा ये है कि आप मुझे बताइए कुरान करीम के लिहाज से कि इंसान और जो जानदार है इसका खल्क कैसा हुआ, तख्लीक कैसा हुआ, कितने मराहिल में हो गया। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताइए आपको कुरान करीम में ऐसा क्या लगा कि आपने इस्लाम छोड़ा। पहला जो सवाल है ना कि जो मखलूक की जो तख्लीक है, वो तो कुरान ने सिर्फ आदम की तख्लीक का इजहार किया कि आदम को तख्लीक किया मट्टी से, और बाकी 6 दिन में फिर जमीन और आसमान सारे मुकम्मल किए। अब उसमें मेरा ख्याल है कि बाकी मखलूक भी आ गई होगी। तो जानवरों की अलहदा अलहदा तख्लीक तो कुरान में किसी जगह नहीं लिखी हुई। नहीं, मैं ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंसान और जानदार है इसकी बात कर रहा हूँ। ये कुरान करीम में शायद आपने पढ़ा होगा कि इंसान की जो मरहलवाल तख्लीक है कितने बार आया और फिर जानवरों का कितने बार आया। ये मुझे अगर ज़रा बताइए तो बहुत बेहतर होगी। जी, पहले तो देखें सिर्फ आदम की तख्लीक और आदम की पसली से अम्मा हवा, उसके बाद बाकी मखलूक की वैसे तख्लीक है, कहाँ से बनाई, मट्टी से, ये नहीं बताया। बाकी के उसने तरह तरह की मखलूक चौपाए पैदा किए, ये कुरान में लिखा हुआ है। और जो एम्ब्रियोलॉजी लिखी हुई है कि इंसान को माँ के पेट में इंसान ने हमने कैसे मरलों से गुजारा, कि कभी वो एक लोथड़ा था, फिर उसके अंदर हमने हड्डियां और ये गोश्त पोश्त, ऐसी बात लिखी हुई। इस पे तो हमने काफी बात की है। तो कुछ एम्ब्रियोलॉजी कुरान बताता है, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं ना, इनसाइड जो जनीन बनता है फीटस उसकी। हाँ जी, जनीन इसको बोलते हैं। जी, कुछ हैं ऐसी आयात हैं। तो आप इस पर थोड़ा मुलाहिजा फरमाएं कि कितनी बार लिखा है कुरान करीम में इंसान की तख्लीक। जो डेवलपमेंट है ना यूट्रस के अंदर, वो कोई 3-4 जगह आई है कि हमने लोथड़े पे गोश्त पोस्ट चढ़ाया, ऐसी वो एक ऐसी बातें हैं कि जो पुराने दौर के आम बंदा भी जानता था, ग्रीक लोग या कोई और। कुरान ने कोई रेवोल्यूशनरी बात नहीं की उसके अंदर। जी, जैसे चलिए इकरा अच्छा। बिस्मी रब, वो लेकिन जो ये पहली वाली है, लक़द खलक़ना, जो पहली आयत है, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़। तो अलग पहले तो एक खून का जमा हुआ लोथड़ा था। आजकल वो अलग का मतलब जोंक भी ले रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। आप असल बात मुद्दे पे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, मैं समझा आप बताएंगे, लेकिन आपने नहीं बताया। चलो ठीक है, ये सूरत मोमिन में लिखा है, उसका 7 स्टेप बताया है इंसान की पैदाइश का। जी बता दे।
چلو اب پھر دوسرے سوال پہ آتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو ایسا کیا لگا قرآن کریم میں کہ آپ کو اسلام چھوڑنا پڑا؟ اگر آپ مجھے آیات کوٹ کریں گے تو بہت بہتر ہے. میں نے بہت دیکھیں بہتر جب رہے. قرآن با ترجمہ پہلی دفعہ پڑھا تو میرے بہت سے سوالات تھے. مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ اس جگہ پہ کوئی انسان بول رہا ہے، یہ خدا نہیں بول رہا. تو وہ جو میں پڑھتا گیا، پھر میڈیکل کالج میں گیا، ہر روز ایک سپارہ پڑھتا تھا، رات کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا، پونا گھنٹہ اردو میں پڑھ لیتا تھا. تو پھر مجھے یہ لگا کہ قرآن کا 30واں پارہ تو اصل ہے کہ یہ اوپر سے نازل کردہ لگتا تھا مجھ کو، لیکن باقی جتنا قرآن تھا، جنگوں کے حالات ہیں یا باقی، کہ یہ سارا انسانی کام ہے، یہ خدا اتنی غلطیاں نہیں کر سکتا. اور اتنی سائنٹیفک مسٹیک ملی خدا کے اس کتاب کے اندر کہ پھر آہستہ آہستہ میرا شک بڑھتا گیا، اور میں نے صرف 30ویں پارے پہ آ گیا کہ یہ تو اوپر سے نازل کردہ ہو سکتا ہے پروفٹ محمد پہ، باقی قرآن واقعی بعد میں کھڑا گیا. تو پھر مزید سوچنے سے پتہ لگا کہ ہمارے ساتھ پورا ہاتھ کیا گیا ہے، یہ سارا قرآن ہی انسانی کام ہے، اور آقا ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا. میں نے یہ اس نتیجے پہ پہنچا. اچھا، بہت اچھا. لیکن آپ اگر اس کے ساتھ کوئی آیات کوٹ کریں گے قرآن کریم کی تو بہت بہتر رہے گی کہ اس آیات میں مجھے شبہات ہوا اسی وجہ سے. اس طرح میں تو آپ آیات بتا دوں گا، اپنے نمبر میں آپ کو کوٹ نہیں کر سکتا. سورہ البقرہ کی آیت پہلی جو مجھے حیران کن لگی وہ البقرہ میں ہے یا آل عمران میں، لگتا آل عمران میں ہے، کہ ہم تمہارے ایک مومن کو 20 کفار پہ حاوی کر دیں گے. اور اگلی آیت میں آیا کہ نہیں، اب 100 مومن 200 پہ بھاری ہوں گے. تو میں نے کہا یار یہ اللہ 2 منٹ میں کیسے بدل گیا؟ ابھی تو کہہ رہا ہے کہ 100 مومن، ایک مومن 20 پہ حاوی ہوگا، ریشو یہ تھی. اب اچانک وہ ریشو تھوڑی ہو گئی. ہم نے تمہارے ایمان کا اندازہ کیا، تب مجھے پتا لگا کہ یہ یہاں پہ گڑبڑ ہے کوئی. جی. آپ اور جانتے ہیں اس آیت کو، اس آیت کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں صورت انفال میں ہے، لیکن یہ ہاں صورت انفال میں شاید اس طرح آیات میں نے سنا ہے. جی وہی ہے کہ اب وہ جنگ بدر تھی یا احد یا جنگ خندق، یہ نہیں پتا. اور پھر 5000 نشان زدہ فرشتے بھی آنے تھے اس کے اندر. تو وہاں سے مجھے لگا کہ یہ انسانی کلام. اس طرح کی اور بے تحاشا آیتیں. جب میں سورہ طلاق پڑھتا تھا کہ یہ اللہ کیا کر رہا ہے، پھر سورہ تحریم پڑھی کہ جس میں محمد قسم کھا کے توڑ رہا ہے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جس آقا کو ہم صادق اور امین کہتے ہیں، تو صادق اور امین قسم کھا کے تو نہیں توڑتا نا. سورہ تحریم جانتے ہیں آپ؟ جی جی. تو اس کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں نا کہ ہم نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا ذریعہ مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ 60 روٹیاں پکاؤ، اس میں تھوڑا تھوڑا سا کوئی آلو پیاز رکھو، تو 60 مسکینوں کا کھانا ہو گیا. اب تم اپنی قسم توڑ دو. تو تب مجھے شک ہوا کہ یہ گڑبڑ ہے یہاں پہ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ محمد نے قسم توڑی ہوگی، آقا محمد نے؟ نہیں، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کا کلام ہوتا تو یہ بات وہ کوٹ بھی نہیں کرتا تھا ادھر. اس لیے جو بات اوپر سے آئے وہی سب کوٹ کر ہے، جیسے صورت تحریم میں ہے، صورت ابسہ میں ہے، یہ صورت ہود میں ہے، اس طرح بات ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے اس کے کہا کہ تم نے کیوں اپنے اوپر ایسا چیز حرام کیا. اگر یہ اس کی طرف سے ہوتا نا، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لکھ بھی نہیں دے دیتے. ہاں تو لکھا ہے تو پھنس گئے نا. اب سوال تو اٹھ کھڑا ہوا نا کہ کیا اللہ قسم کھا کے توڑ رہا ہے؟ انسان توڑے تو ماننے میں بات آتی ہے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی جو قسم تم نے کھائی، یعنی کہ اللہ محمد کی زبان کا پاس نہیں رکھ رہا. کتنی عجیب بات ہے. نہیں، وہ قسم تو توڑا نہیں، اس میں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں حرام کیا. اس طرح الفاظ ہے میرے غالباً سورۃ تحریم میں. جی تو لات ساتھ لکھا ہے نا کہ اگر آپ نے قسم توڑنے کا ذکر ہے نا، کہ اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا ذریعہ مقرر کر دیا. یعنی کہ قسم سے تم کھا کے قسم سے نکل سکتی ہے، یعنی قسم توڑ سکتے ہو، اور وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے بس. یہ تو صورت انعام میں بھی آیا، ہر مسلمان کے لیے اگر کوئی قسم کھائے، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. یہ سے اگر کوئی باتوں میں قسم کھائے تو اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر ایسی قسم کھائے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا.
دیکھیں قسم تو قسم ہے، کچھ لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر دیتے تھے کہ تم میری ماں جیسی ہو، اس پہ بھی کچھ حکم آیا، پتہ نہیں کیا وہ حکم ہے۔ وعدہ بڑا چیز ہوتی ہے کہ قسم بڑی چیز ہوتی ہے، یہ مجھے بتائیں، وعدہ بڑی چیز ہے کہ قسم بڑی چیز ہے؟ نہیں، وعدہ تو اللہ نے کہا کہ وہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو جس کے ساتھ آپ کا وعدہ ہے۔ لیکن قسم کا بتایا، اگر آپ نے قسم کھائی، میں نے پہلے بھی بتایا، قسم کھایا یہ ایک تو ہم اپنے باتوں میں قسم کھاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر قسم کھایا تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے۔ سورۃ انعام میں بتایا وہی 10 مسکین ہے، کتنا مسکین ہے، اور رقبہ کو آزاد کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں سکتے ہو تو 3 دن کا روزہ ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک عام آدمی کا قسم کھانا اور پھر ایک نبی کا قسم کھانا، تو نبی کا قسم کھانا اور نبی قسم کس سے کھا رہا ہے؟ اپنی شریک حیات سے، اپنی بیوی سے، اور پھر باہر آ کے توڑ رہا ہے۔ کوئی شک نہیں پڑتا آپ کو کہ گڑبڑ ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یعنی نبی نے قسم کھائی، اب توڑنی تھی تو اللہ پہ ڈال دی، ایسا لگتا نہیں آپ کو؟ نہیں جی، ایسا تو نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا ہی لگا تھا، اب میں کیا دوبارہ کلمہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں آپ کہتے ہیں تو؟ نہیں تو آپ اگر تھوڑا اور اس کے گہرائی میں چل جاتے قرآن کریم کی تو بہت بہتر ہوتا آپ کے لیے۔ یا اگر اس سے پہلے قرآن کریم کی سمجھنے کے لیے آپ اس کے لیے عربی کا گرامر ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر آپ ترجمہ پہ چل رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ اوپر عربی میں کیا لکھا ہے؟ تو قرآن کریم کو جاننے کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ کو اس کا جو عربی کا جو معنی ہے وہی سمجھنا چاہیے، جو اس کا ورڈ ہے نا کہ اس میں نہیں، کیا یہ تو لکھا پھر ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی زبان عربی ہے، چائنا، روس، جاپان، سنگاپور یہ کیا کریں؟ سارے اپنے کام چھوڑ کے تو عربی سیکھنی شروع کر دیں۔ نہیں، یہ اس طرح اللہ نے یہ بھی کہا بھائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے ڈرو، جتنا ہو سکے کرو۔ پھر یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کے وس سے زیادہ طاقت نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ اس سے انکار کرو۔ آپ بھائی آپ کو انگلش اچھی طرح آتی ہے، آپ پاکستانی ہے، انگلش دنیا کے لیے سیکھا، لیکن آپ کے ساتھ آخرت کا فکر نہیں ہے، اس لیے عربی نہیں سیکھتے ہو، انکار بھی کیا۔ چلو اگر نہیں سیکھتے ہو مشکل نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ایک پاکستان سے ہمارے بھائی آئے تھے، عرفان خان، آپ نے شاید ان سے ہماری بات سنی کہ نہیں ساری سنی؟ میں تو ابھی آیا، میں تو کام میں مصروف تھا، ابھی آیا، لیکن تھوڑا سا بات سنا اس کا، وہ بھائی صاحب ہاں، بات تو سنی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس وقت چائنا میں رہ رہے ہیں یا روس میں، وہ سارے ان کے کام چل رہے ہیں، تو اللہ ان کو کوئی ضرورت نہیں اللہ کی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو اصل قدرت، اصل خدا ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان کے کام روک لیتا۔ اور دوسری بات میں نے کل مفتی صاحب سے بھی پوچھی تھی کہ اللہ تو عربی کا محتاج ہے، جبریل کا، نبیوں کا۔ شیطان تو سیدھا اندر گھس کے سب کو بھٹکاتا پھر رہا ہے، نبیوں میں بھی گھستا تھا۔ وہ کون سی زبان بولتا ہے؟ اس کی زبان عربی نہیں ہے نا، اور وہ ساروں میں گھس جاتا ہے، تو اس کی زبان کون سی ہے یہ بتائیں آپ۔ تو مفتی صاحب نے جواب نہیں دیا، آپ جواب دیں اس کو۔ نہیں سب وہ الگ بات ہے، لیکن میں پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے 126 نمبر آیات میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ پورا آیات ہے۔ اسی میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام دعا کی، اے رب اسی اس امن شہر کو بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے انہیں ثمرات میں سے رزق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ قال ومن کفر فامتعه، اور جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا، فامتعه قلیلا، اس کو بھی میں دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا، لے کر عذاب کی، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ بھی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ میرا جو نعمت ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی سے منع نہیں ہے، چاہے کفر کرے چاہے وہ مسلمان ہو، کسی سے دنیا میں منع نہیں ہے، سب کو دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا رول ہے، آپ کو بھی دیتا ہے، دوسرے کو بھی دیتا ہے، لیکن پھر پوچھے گا قیامت کی دن۔ تو یہ بات تو بھگوان بھی گیتا میں کہہ رہا ہے نا کہ بھگوان سب کو رزق دیتا ہے، کوئی بھگوان کو مانے یا نہ مانے، بھگوان تو سب کو دے رہا ہے۔ تو ہم کو کیسے پتا دیکھو دینے اب والا بھگوان ہے یا دینے والا اللہ ہے؟ اور ہندوؤں کو سب کچھ مل رہا ہے، عیسائیوں کو مل رہا ہے، اور چائنا والوں کو جو کسی کو نہیں مانتے ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل قوت جو ہے وہ عربی زبان یا اس قرآن کی یا کسی نبی کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ادھر وہ لوگ اگر ہندو ہے، کرسچن ہے، سب کو مانتے ہیں کہ یار
دنیا کا کوئی چلانے والا ہے, کوئی خالق ہے, وہ بھی کہتے اوپر والا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ رب کو مانتا ہے. وہ فرعون جتنا بھی بڑا کافر تھا اسی نے بھی کہا, اس نے پہلے اپنے رب کا دعویٰ کیا فقال ربکم الاعلی, لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ کوئی رب ہے. سب مانتے ہیں رب ہے, لیکن اگر وہ لوگ بھگوان کہتے ہیں تو اس میں اس کا غلطی ہے. وہ اس کی زبان میں اس کا نام ہوگا, مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے کہ, لیکن رزق دینے کا یہ سب کو اللہ دیتا ہے, چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے نہیں, کچھ بھی اللہ ہو. تو عذاب بھی رزق دیتا ہے نا. دیکھیں اللہ عذاب بھی دیتا ہے. اب چائنا والے اللہ کو نہیں مان رہے, سارے شرعی گناہ کر رہے ہیں, تو ان پہ عذاب کیوں نہیں لے آتا اللہ؟ یہ بھی تو سوچے نا. دیکھو یہ تو دنیا کی ڈیل ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں ڈیل دیتا ہوں, ان کو ڈیل کہاں دیتا ڈیل ہوں. دیتا ہے؟ شریعت جب نافذ کر دی کہ جو شراب پیے گا زنا کرے گا کوڑے مارو ہاتھ کاٹو, تو ڈیل تو نہ دی ہوئی. نہیں دیکھو, آپ کافر کی بات کر رہے ہیں یا مسلمان کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا, مطلب شریعت جو ہے وہ پھر صرف جو کلمہ پڑھے گا اس پہ لاگو ہے, تو جو کلمے سے نکل گیا اس پہ لاگو نہیں ہے. نہیں, آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ عذاب کیوں نہیں آتی ہے. اگر اس پہ عذاب آتے ہے جیسے پہلے کے قوموں کے اوپر آیا تو سب ہلاک ہو جائیں گے, لیکن اللہ اس کو ٹائم دیتا ہے کہ اس میں سوچے, اس کو ڈیل دیتا ہے, سوچے سمجھ سے کام لے, ہو سکے اس میں سے مسلمان بن جائے. دیکھیں ہو سکے, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ میں نے کیوں قرآن اسلام چھوڑا, کہ پروفٹ محمد نے ایک دنیا کو ہلکا سا فراڈ کیا کہ میرے پہ جبریل آ رہا ہے, یا اس کو محسوس ہو رہا تھا پروفٹ محمد کو کہ میرے اوپر سے کوئی چیز آتی ہے. اب حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ اوپر سے باقی کوئی چیز آئے. اگر کسی کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے واقعی اس سے کلام کیا. ہم تو تب مانتے کہ اللہ کسی اور زبان میں کلام کرتا اور پروفٹ محمد پھر چائنیز بولتا یا چائنیز میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کرتا. نہیں تو یہ آپ بات کو اگر میں آج کہہ دوں, دیکھیں 1400 سال ہو گئے قیامت نہیں آئی, پروفٹ محمد بھی چلا گیا, وہی آنی بند ہوگی, جبریل صاحب بھی چھٹی پہ چلے گئے. میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ 1400 سال سے اللہ نے, اگر ناسا والوں 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے کوئی پیغام آئے, واقعی وہ تو گلیکسیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں نا کوئی پیغام آئے, تو اللہ اگر کوئی پیغام بھیج دے, کلمہ ہی بھیج دے, تو ناسا والے پوری دنیا کے آگے پھیلا دیں گے, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اللہ کلمہ کیوں نہیں بھیج رہا اوپر سے؟ تو یہ قرآن کریم کیا ہے آپ کے نزدیک؟ بھائی قرآن کریم 1400 سال پہلے عربی میں آیا. اب اگر اللہ اس کی ایک آیت صرف لا الہ ناسا والوں کو بھیج دے, ہبل ٹیلیسکوپ کے اوپر, وہ انہوں نے بڑے بڑے ٹرانسمیٹر لگائے ہوئے, چائنا نے فاسٹ نام کی ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ لگائی ہوئی ہے صرف اوپر سے میسیجز لینے کو, تو کیا اللہ کا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے تھا؟ اللہ آج معجزہ نہیں بھیج رہا, کوئی آیت نہیں بھیج رہا, اس سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ سارا ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے؟ نہیں فراڈ تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم قرآن کریم کا اسٹڈی نہیں کر پاتے ہیں. اگر کوئی بھی ہو, یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ قرآن کریم سے انکار کرتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے, اس کا وہ اس قرآن کریم سے غفلت میں ہے, اس نے پڑھا نہیں ہے. اور میں نے جتنا آدمی سے بات کیا سب کا یہی مسئلہ ہے, کسی کو بھی قرآن کریم نہیں آتا ہے. بھائی سب میں کا نے یہی کہا مسئلہ ہے, میں نے 40 دفعہ پڑھا, اچھی طرح سے سکین کیا, تو جو آپ سے اصل میں قرآن نے ہے. سوال کیا, آپ سے میں نے دیکھیں سوال کیا, جی یہ جی تخلیق کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا نہیں, کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف بتایا, یہ جاندار کا الگ بتایا اور انسان کا الگ بتایا, کتنے مراحل بتایا, کس کس اسٹیپ سے بنا, یہ سب بتایا. لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اتنا جانکاری ہے, تو اگر 40 بھائی اس بار میں لیے کہ پڑھے میں گا تو آپ ڈاکٹر اس ہوں. اور جو ایمبریولوجی کی بک ہے نا, لینگ مینس ایمبریولوجی, اس میں ایک سیل سے لے کے آخر تک سب کچھ لکھا ہے. اللہ نے مبہم باتیں کی ہیں, 3 باتیں ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن میں. ایک تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے نطفے کی, پھر گوشت کے لوتھڑے کی, اور پھر ایک آدھی اور چیز کی. تو یہ ایمبریولوجی تو نہ ہوئی, یہ تو ایک اس وقت کا عام انسان بھی جانتا تھا. گریک لوگ یہ جانتے تھے کہ عورت جب ماہواری بند ہو جاتی, ان کا خیال تھا, تو اس کا خون اندر جمع ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر جو انسان کا مادہ ہے مرد کا, وہ ایکٹ کرتا ہے اس لوتھڑے کے اوپر, تو لوتھڑا بن جاتا ہے انسان. تو قرآن کی پہلی آیت ہی غلط ہے کہ انسان خون کے لوتھڑے سے نہیں بنتا. لقد خلقنا الانسان, کیا ہے جی, من علق, انسان علق سے تو نہیں بنتا نا. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ, میں یہی کہتا ہوں, اگر آپ قرآن کریم پہ غور کرتے
تو یہ صورت مومن کی غالباً 9 کتنے آیت اس میں صاف صاف بتایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کی سست سے پیدا کیا، یہ سلالہ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے نطفے کو شکل میں اس ایک محفوظ جگہ میں رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے جنین کی شکل دیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر جنین کو گوشت کے لوتڑا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر لوتڑے کے اندر وہ ہڈی بنایا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر وہ ہڈی کے اوپر گوشت ڈالا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک نئی صورت میں بنا کر عجیب شکل میں کھڑا کر دیا. فَتَبَارَكَ تو اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ باتیں اس وقت کوئی بھی انسان جانتا تھا. اللہ کو اس میں کیا خاص بات بتائی اللہ نے؟ یہ تو سارے انسان جانتے تھے کہ جی اندر انسان لوتھڑے سے بن رہا ہے، ابورشنز بھی ہوتے تھے. آپ کو یہ ذرا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیا یہاں پر گیمیٹس یا سپرم سیلز کی کوئی ذکر کیا، کوئی جینیٹکس کا؟ ایسا کوئی ذکر نہیں یہ کیا. اللہ کو معلوم تھا، لیکن انسان کو تو یہ نہیں معلوم تھا نا. میں وہی تو کہہ رہا آپ کہتے ہوں، ہیں کہ انسان، اللہ نے وہی بات کی جو ایک عام انسان کر سکتا تھا. آپ اس وقت کسی بھی انسان سے پوچھتے کہ انسان کیسے بن رہا ہے تو وہی آیتیں بتا دیتا. دیکھو آپ کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے، اللہ کو تو معلوم ہے. لیکن ابھی میں نے آپ سے کہا، آپ ڈاکٹر بھی ہے، تو آپ نے کہا کہ صرف 2 باتیں بتائی، لیکن ادھر صورت مومن میں پورا ڈیٹیل سے بتایا اور جگہوں میں بتایا پورا ڈیٹیل سے. ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے لیے. اس لیے ہم کہتے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی میں کوئی رد و بدل ہو بھی نہیں سکتا. اور ہر جگہ کہیں بھی جاؤ ایک ہی قرآن آپ کو ملے گا، کہیں بھی جاؤ. اس کا مطلب یہی کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں کیا لکھا ہے اس کی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا عربی سمجھنا چاہیے کہ عربی میں کیا لکھا ہے، کیونکہ جو یہ ترجمے ہے اس میں تھوڑا الٹا پلٹا لکھا ہے. وقاص بھائی، جو قرآن کو نہیں پڑھتے وہ ترقی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، جس میں پورا امریکہ آتا ہے، یورپ آتا ہے، روس آتا ہے، میں نے بتایا آپ کا چین جاپان آتا ہے سارا. ان کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے کوئی کام نہیں رکے ہوئے. اور ہم نے قرآن پڑھ کے کیا بنایا ہے؟ آپ جس انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا یا فیراڈے نے بجلی بنائی، تو کیا قرآن پڑھ کے بنائی؟ وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں. دیکھو جی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ بھائی کرو جو کرنا ہے کرو. یہ تو ہمارے مسلمانوں کا غلطی ہے، ہم ایسا ہی بیٹھے ہیں دوسروں کے لیے انتظار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے اچھا کام کیا، جس نے بنایا، اس کا زندگی اچھا رہے گا. لیکن یہی بات اگر کہیں یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم غافلون، یہی کافر لوگ جو ہے یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہے. بھائی وہ کافر لوگ کیوں کافر ہیں؟ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. جب آپ ان کے خدا کو نہیں مانتے تو آپ بھی کافر ہیں ان کے. آپ کیا بھگوان کو، ایشور کو مانتے ہیں؟ نہیں نہ مانتے تو آپ بھی کافر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اگر وہ لوگ بھی اپنا کلام پیش کریں، ہم بھی اپنا پیش کریں، جس میں صداقت ہے اسی کو سمجھنا چاہیے نا. آپ وقاص خان، صداقت تو واضح ہو چکی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کے لیے میں معذرت چاہوں گا. 1 منٹ کے لیے میں جی عامرہ کریں جی کو بات. ویلکم کہنا چاہتا ہوں. عامرہ جی ہلو. نمستے، نمسکار، شلوم، ہیلو، ہائے آپ سب لوگوں کو. ادھر ارمانی جی، آزاد جی، وقاص جی، اور میرے پیارے پیارے ویور جس وقت دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مزے سے انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ہیلو آپ سب لوگوں کو. ہیلو آمنہ جی، آپ نے نمسکار شلوم سب کچھ کہا لیکن سلام نہیں کہا. ارے کیونکہ محمد نے یہی کہا ہے کہ جب تک میں نے انہی کا اگزامپل دی دا وے اراؤنڈ یوز کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہودیوں کو، کرسچنوں کو، دوسروں کو پہلے سلام مت دو جب تک وہ آپ کو سلام نہ دیں. تو میں ٹھیک ہو گیا. ٹٹ فور ٹیٹ. ریسپیکٹ از گیون وین یو گیو بیک، پلین سمپل. جب وہ میں نے بول دیا تو میں اتنا کہوں گی ان پیارے سے وقاص جی کو کہ میں ذرا ان کو ایک بات پوچھوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ مرو گے، بارش کب ہوگی. میں یہ ذرا انگلش میں پڑھ لیتی ہوں، پھر آپ ارمانی جی پلیز اس کو ذرا اردو میں ٹرانسلیٹ کیجیے گا. جی ہے سورہ 31 مطلب لقمان، سورہ لقمان آیا نمبر 34. Here we go. Surely it is Allah with whom rests the knowledge of the hour, and he sends down the rain, and he knows what is in the wombs.
मतलब टमी में, ठीक है ना, जब बेबी का होता है, जी नो वन नोज व्हाट ही विल अर्न टुमारो and no one knows in which land he will die. Surely Allah is all knowing, all aware. अरमानी जी इसका जरा ट्रांसलेशन कीजिएगा, थैंक यू। जी बिल्कुल बात है, वकास खान को समझ भी आ गया होगा। वो कहते हैं जी माँ के पेट में क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है, और कोई भी जानदार कल क्या कमाएगा ये अल्लाह को पता है, और बारिश का भी जिक्र है, और कहाँ किसी की डेथ होनी है अल्लाह को इल्म है। ये हाँ, क्लियर है। अच्छा इस पे मैं एक कमेंट मारूंगी। अल्लाह कह रहा है अच्छा कि जब वो रेन बेचता है तो पेट का बच्चा जो है किसी को नहीं पता। सबसे पहले तो मैं इतनी सब कुछ डिबंक कर दूं, प्रीटी मच 80 to 90%, ठीक है। वो क्या है कि बाकी बात ये जो कहते हैं ना ही सेंड्स डाउन द रेन, थोड़ी देर के लिए करते हैं कि यहाँ तक जो है फुल स्टॉप करते हैं कि ये अल्लाह सारा कुछ ठीक है, ये अल्लाह कर रहा है। अच्छा प्रॉब्लम आगे शुरू होती है, ही नोज व्हाट इज इन द वूम्स। अरे भाई आज के दौर पे जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास जाती है, मशीन एक्सरे कर देता है, खलास पता चल जाता है लड़की लड़का डिजीज है या नहीं है, क्या चक्कर है। अच्छा डॉक्टर खुदा बन गया, वाह जी वाह। अच्छा दूसरी बात, फिर अल्लाह कहता है नो वन नोज व्हाट ही विल अर्न टुमारो। अरे भाई मेरा पेचेक आता है, मुझे को पता चल जाता है कि मेरी कितनी सैलरी है ठीक है। तीसरी बात, नो वन नोज इन विच लैंड ही विल डाई। अरे भाई मैं कितनों को जानती हूँ, उनको 6 महीने का 2 महीने का वक्त मिल जाता है, कैंसर से वो लोग इसी मुल्क में मर जाते हैं, प्लेन सिंपल। उनको पता है किस मुल्क पे रह रहे हैं। मेरे अपनी जानने वाली की किस्सा है, उनको कैंसर हो गया, शी न्यू कि वो अपने घर में अपनी मियाँ के पास वो मर जाएगी, 6 महीने उसको मिल गया था। तो ये तो अल्लाह गलत है ना जो कह रहा है श्योरली अल्लाह इज ऑल नोइंग ऑल अवेयर। अरे भाई यहाँ पे तो डॉक्टर इज ऑल नोइंग ऑल अवेयर। नहीं जी वकास भाई जवाब दें, आपने एम्ब्रियोलॉजी की बात की थी और अपना आ गई हैं और उन्होंने बता दिया। देखो अमना जी इस आयत में जो कहा है इस तरह नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं। एक तो कहा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह है जो उसके साथ क़यामत का इल्म है, वो युनज़्ज़िलुल गैस, और वही बारिश बरसाता है। ये लोग अभी जो मालूमात करते हैं सिर्फ आलात से मालूमात करते हैं, इसको इतना भी पता नहीं कि कुछ भी ये आलात से पता करता है। अगर मुझे बताए 1 साल बाद कितना बारिश हो जाएगा, आप बता सकते हैं? बारिश को छोड़ो मेरे प्यारे, लिसन वकास जी, बारिश तक तो फुल स्टॉप, चलो 1 सेकंड आगे समझाओ कि अल्लाह कहता है ही नोज व्हाट इज इन द वूम्स। अरे भाई अच्छा ठीक है, ये इधर सब्र करो अम्मा जी। वो यअलमु मा फिल अरहाम, वही जानता है जो रहीम में क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नर है या मादा है, इसका मतलब ये अभी लोगों ने तफसीर भी किया, इसका मतलब ये कि अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को कि कौन बदबख्त है और कौन शकी है, इस दुनिया से कौन काफिर जाएगा और कौन जन्नती जाएगा। और आयत में लिखा है कि ये सिर्फ अल्लाह को पता है, ये किसी को मालूम नहीं है। इसका इस आयत का यही मतलब है। दूसरी आयत जो आपने कहा वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, इंसान कल क्या करेगा ये किसी को मालूम नहीं है। इंसान कभी जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसको मालूम होता तो वही नहीं जाता था, ये पक्की बात है। दूसरा ये कि इंसान को उसका मरने का जगह जो अल्लाह ने मुतय्यन कराया किसी को मालूम नहीं है। इंसान अगर उसको मालूम होता कि मुझे इधर मरना है एक्सीडेंट में या कुछ बम ब्लास्ट में, तो उधर वो नहीं जाता था। या जी आमीना जी अरे क्या किस्म का मारा कॉन्टेक्स्ट की, तो 1 2 3 की गारंटी मार दी, जीपीएल कर दी आपने कोई सूरत की। नो ऑफेंस, वो जीपीएल आमीना जी मैं क्या बोलूं, हाय 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 वकास जी। हेलो आमीना जी मैं चाय पीने की तरफ मुझे महसूस हो रही है, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। एक सिंपल सा सवाल विकास खान सर से, बाद में डॉक्टर अरमानी सर और आमीना जी आप बात कीजिए। विकास सर जी जी हेलो, अभी आपसे मैं कह रहा हूँ आज आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं ये मैं जानता हूँ। नहीं, आप ये जानते हैं कि आपको कब मौत आएगी, ये मुझे बताइए। सर मैं रिपीट करता हूँ मेरा स्टेटमेंट कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं ये मैं जानता हूँ। ठीक है जी। अभी आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं वो मैं जानता हूँ। बताइए कितना है। अल्लाह से भी सवाल पूछिए ना। देखो ये कोई माकूल जवाब है यार आजाद साहब। यही है जी। जब अल्लाह ने बार बार हर चीज के बारे में कहा कि इसके बारे में मैं जानता हूँ, इसके बारे में मैं जानता हूँ,
تو سوال تو کیجئے محمد صاحب کہ بتائیے نا، آپ جانتے منافق کون ہے، یہ ہم جانتے، تو بتاؤ نا کون ہے. ہم نے تو 2 لاکھ صحاباؤں کی لسٹ تیار کر دی ہے، لیکن کسی ایک کو بھی منافق نہیں کہا. سارے ملنے جلنے والے ایمان کی حالت میں ہی پائے گئے، منافق تو ایک بھی نظر نہیں آیا. اور اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں. سیم وہی بات ہے. وقاص جی آپ سے ایک مزے کی بات تو پوچھوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے ایک سوال کا ہاں یا نہ جواب دیں. ڈو یو اگری، آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ الگ الگ ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں، ایک دور میں پیدا نہیں ہوئے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ کون موسیٰ اور دوسرا عیسیٰ. عیسیٰ؟ ہاں جی جی، موسیٰ علیہ السلام پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. جی مطلب موسیٰ مر گیا تھا جب عیسیٰ آیا، صحیح ہے نا؟ جی جی. گڈ. تو آپ یہ بتائیں کہ موسیٰ کا جو بھائی ہارون ہے وہ عیسیٰ کا ماں کا بھائی بھی کیسے ہو گیا؟ تو یہ قول کس کا، مجھے یہ بتائیے پھر. نہیں آپ مجھے پہلے ایک چیز سمجھائیں نا، میں آپ کو ایسے نہیں بھائی، آپ کو میں آپ کو تھوڑا سا دیکھو جی، میں آپ کو نا ایک ٹیسٹ دے رہی ہوں نا آپ کے قرآن کا. ٹھہرو نا، ٹھہرو 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 ٹھہرو، صبر صبر. دیکھو آپ کے قرآن میں، یا آپ کے کوئی ملا بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، پلین سمپل. یہاں پر بہت بڑا پکڑائی ہے. آپ مجھے یہ بتائیو کہ یہ کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ النساء آیا نمبر 82 کے 83 میں کہ اگر قرآن میں ایک بھی غلطی ہے، ایک بھی کانٹرڈکشن ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اچھا یہ میرے الفاظ نہیں، یہ سورہ النساء میں لکھا ہوا ہے. اچھا تو یہ مریم جو ہے، یہ جو عیسیٰ کی جو ماں ہے قرآن میں، یہ ہارون کو کیسے بلا رہی ہے مدد کے لیے؟ کیونکہ مریم کی عزت کے اوپر ہاتھ ہو رہا تھا، ان دا سینس کہ یہ جو عیسیٰ پیدا ہوا بغیر باپ کا، یہ وہ، تو لوگ اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں قرآن میں. یہ چیپٹر ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے نا، آپ نے قرآن پڑھا ہے. تو ان کی بےعزتی ہو رہی تھی مریم کی، تو مریم نے اپنے بھائی کو بلایا ہارون کو. تو یہ وہی ہارون ہے جو موسیٰ کا بھائی ہے قرآن میں، کیونکہ خاندان ایک ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہارون اسی وقت زندہ ہے جبکہ ہارون ہی موسیٰ کا بھی مدد کر رہا تھا موسیٰ کے زمانے میں؟ تو ہارون کیسے زندہ ہے اور اسی کا ہیلپ کر رہا ہے جو کہ اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی تو وہ بہن ہی نہیں ہو سکتی، اسی خاندان سے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی. تو کیسے ہو گیا سارا کچھ؟ ایکسپلین کیجئے. آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے، فرعون نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. کیا ہم اس کو رب مانیں؟ یہ اس کا کلام ہے فرعون کا. بریک مارو. ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، ایک منٹ ہاں میں سمجھا دیتا ہوں. یہی آیات ہے، یہ سورۃ مریم میں ہے. فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے آیا. لوگوں نے کہا، یہ لوگوں کا کلام ہے، اللہ نے نہیں کہا، لوگوں نے کہا جو ادھر رہتے تھے. لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بہت بڑا غضبناک حرکت کیا. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. یہ آیا بولو کون سا آیا ہے؟ یہ سورہ 19 ہے، یہ مریم کا ہے. 27-28 ہے. لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیرا ماں بد کردار تھی. یہ تو ان لوگوں کا کلام ہے جو ان لوگوں کے پاس آ رہا تھا. اب کہاں کی بٹ کے ہوئے میرے؟ یہ ہارون کون ہے؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ ہارون کہاں سے آیا؟ دیکھو یہ تو ان لوگوں نے کہا جس کی طرف آ رہی تھی، ان لوگوں نے کہا. اور پھر اس کا تفسیر بھی ہے. پھر دیکھو کہ یہ ان لوگوں کا ایک وقت تھا کہ اچھے آدمیوں کا نام اس وقت رکھتا تھا. جیسے سلسلہ آ رہے، جیسے ابھی ہم مسلمان میں محمد رکھتے ہیں، عبداللہ رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، اس طرح سلسلہ آ رہا تھا. ہو سکے ادھر کوئی آدمی ہوگا. ارے بریک مارو، ارے ذرا بریک مارو. اپنے طریف سے بولتے جا رہے ہو. پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا، آپ نے اپنی طرف سے تفسیر بنا دیا. یہ ووم جو ہے یہ ہے، تو پتہ نہیں آپ کا جو ارن ہے وہ جو آپ کے پتہ نہیں آپ نے کتنی اچھائیاں برائی. کہاں سے بولتے جا رہے ہو؟
اللہ نے کہاں پہ بولا یہ بات اس قسم کی جو آپ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہو؟ دیکھو قرآن میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی جو آپ بولتے جا رہے ہو، کہیں پہ نہیں لکھا، کہیں پہ بھی نہیں لکھا. اللہ اسی دنیا کی باتیں کر رہا ہے جو آپ کماؤ گے، جو آپ کچھ بھی اس کمانے میں ہو سکتا ہے. اینی تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ. یہ نہیں آپ اچھے ہو برے ہو. ارے سب سے پہلے تو میں آپ کو اسی چیز میں پکڑ لوں، اچھے برے میں. اللہ نے قرآن میں تو یہ بھی کہا ہے ایک پتا نہیں ہلتا جب تک میں نہ چاہوں. جب اللہ ایک پتا نہیں ہلاتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو، تو اللہ نے ہی پسند کیا کہ آمنہ سردار اسلام کو چھوڑ دے. ارے اللہ نے ہی شیطان کو بنایا کہ دنیا میں آ کے گند کرے. کس نے اجازت دی گند کرنے کے لیے؟ جب شیطان نے اللہ کو بولا اللہ مجھے اجازت دے دو میں گند کروں، اللہ نے کہا جا مننے جا گند کر. اللہ نے اجازت دی شیطان کو تو اس نے گند کی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر اللہ نے تو اس نے اب دیکھو ایک سیکنڈ اب ناجی میں بتا دیتا ہوں. لیٹ می فنش. آپ کہتے ہو نا اڑنگ بڑنگ اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کر رہے ہو. میری بات سنو، جو بھی اس دنیا میں ہے اللہ نے جنت و جہنم کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ اللہ کا پلان تھا کہ کچھ لوگوں کو میں غلط راستے میں لے کے جاؤں گا، کچھ لوگوں کو میں اچھے راستوں میں لے کے جاؤں گا. اور ایک اور بات بھی میں کہہ دوں، بہت سے ملا یہ کہتے ہیں یا مسلمان یہ کہتے ہیں یہ دنیا ٹیسٹ ہے. ارے کیسے ٹیسٹ کا پیپر ہے جس کا جواب بھی اللہ کے پاس ہے؟ سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ ڈن ہے. کیسا ٹیسٹ جب ریزلٹ ہو چکا ہے؟ جب قرآن اترا تھا، جب لوگ دنیا میں آئے ہیں، سب کچھ پتا ہے کہ کون جنت کون جہنم میں جائے گا. اٹ از کلیئر، کرسٹل کلیئر. آپ چینج نہیں کر سکتے ہو. کوئی فری ول نہیں ہے، نتھنگ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا یہ باتیں. کس چیز کو آپ ڈینائی کرو گے؟ دیکھو آپ نے شیطان کی بات کی، میں اب وہ آپ کو دہرا دیتا ہوں. یہ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا قال فاخرج منها فانك رجیم. اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہے. وان عليك اللعنة الى يوم الدین، اور تجھ پر قیامت کی دن تک لعنت ہے. اس نے کہا قال ربی، اب تھوڑا بات بھی سن لینا جی، دیکھو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اس نے کہا قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون، مجھے ٹائم دی اس دن تک جو لوگ اٹھتے ہیں، اللہ اٹھاتے ہیں. اللہ نے یہ اس نے میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا صبر کرو. ہم صبر ہی صبر. اللہ نے کہا فإنک من المنظرین، تجھے مہلت دیا گیا الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک. پھر کیا ہو گیا؟ اس نے کہا قال ربی فبما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. ابلیس نے کہا کہ میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا، لہٰذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بضرور بہکاؤں گا. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے سوائے مخلصین بندوں کے وہ نہیں بہکے گا. اللہ نے کیا کہا؟ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچا ہے. یہ قرآن کے بارے میں قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیرا بالادستی، تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان لوگوں کی. الا من اتبعک من الغاوین، جو تیرے طرف چلے، جو تیرا پیروی کرے، وہی لوگ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اس کی جگہ جہنم ہے. دیکھو اللہ نے کہا صاف صاف. ٹھیک ہے، اب تم نے کچھ بولتے بولتے تھوڑی سی غلطی کر دی مگر میرے فائدے میں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ نے بولا یہ جو شیطان ہے، دیکھو سب سے پہلے اللہ نے شیطان کو بنایا، میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، میں اس کو یہ سزا دوں گا. بیسکلی اللہ اپنے ہی کریچر کو سزا دے رہا ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اچھا مزے کی بات ہے، اب اللہ کو یہ بھی پتا ہے یہ بڑا ہو کے بنے گا کیا، یہ جب میں اس کو بنا رہا ہوں اس کا رول کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے. اچھا 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 دوسری مزے کی بات، آپ نے ابھی بھی خود اونچا پڑا ہے کہ شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے بہکایا، اللہ تو نے مجھے بہکایا. سنا آپ نے کیا بولا؟ اللہ میڈ ہم ڈو دس. ایک سیکنڈ میں بھی آپ ہی کے الفاظ یوز کرتی ہوں. ٹیرو نا ٹیرو ٹیرو، صبر صبر صبر، زیادہ ٹائم نہیں لوں گی.
آپ نے کام باقی کر دیا, میں صرف اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کر دوں گی, دیٹس اٹ. دیکھو دیکھو دیکھو, شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے بہکا دیا, ٹھیک ہے, مجھے بہکا دیا, اللہ سے گلہ کرا ہے. اللہ نے پھر کیا کہا, چا مننے جا, تو زمین پہ جا, تو اور بھی فساد کر. اللہ نے سب سے پہلے اس کو بنایا, اب اللہ کو پتا ہے اس کا رول کیا ہے. اس کے بعد اس کو, اس اچھے سے بندے کو بہکایا, پری پلانڈ آف کورس. اللہ تو بور ہو رہا تھا نا اپنے تخت پہ بیٹھ کے, کچھ تو تماشا کرنا ہے, اس نے اس کو بہکا دیا. پھر شیطان کیا کہتا ہے, اللہ میں ابھی جا کے نیچے ان دوسرے لوگوں کو بہکاؤں گا. اللہ کیا کہتا ہے, بجائے کہ اس کو روکے, جا بچے تو جا, میں تیرے کو چھوڑوں گا, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ بہکیں گے, کچھ لوگ نہیں بہکیں گے. ارے پاپ رے, یہاں پہ ہی پتا چلتا ہے کہ جب لوگ بہکیں گے یہ اللہ کا ہی کام ہے. ارے اگر میں بہک گئی, اگر میں راستے سے چلی گئی, یہ تو اللہ کا ہی پلان ہے نا. جب اللہ شیطان کو بہکا سکتا ہے, غلط کام پہ لے کے آ سکتا ہے, شیطان گلہ کر رہا ہے, تو میں بھی ہوگی. ارے بھائی میں تو صوفے پہ بیٹھ کے کہتی تھی اللہ مجھے سچائی دکھاؤ, شو می دا ٹروتھ, شو می دا ریئل, یو نو کہ اسلام کیا ہے, تاکہ میں اور بھی نزدیک ہو جاؤں. ارے بھائی اللہ نے تجھے دور کر دیا, میں بھی تو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. وکاس میرے اس کے لیے قرآن, وکاس ایک سیکنڈ, یقین کرے ارمانی جی جو سن رہے, میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. عربی میں تو اللہ سے باتیں کرتی تھی, میں دعائیں کرتی تھی, میں اللہ کی بہت پیاری چازی تھی, مگر اللہ نے کیا کیا, بچے تجھے سچائی چاہیے, آجا منی میں تیرے کو دور کرتا ہوں. اللہ نے تجھے دور کر دیا, ٹھیک ہے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے تو کہا نا شیطان, لسن, جو بھی بہکتا ہے نا اسلام سے, وہ اللہ چاہتا ہے کہ بہکے. ارے اللہ بور ہو رہا ہے, اپنا وہ جہنم تو انہوں نے بھرنا ہے. دیکھیں اگر اللہ نے شیطان کو بھٹکایا تو پھر آپ کو بھی بھٹکایا اللہ نہیں. اچھا دوسری بات, وکاس میں سن رہا ہوں آپ کی بات, کہ دیکھیں یہ ایک ریکارڈڈ فلم ہے پوری کی پوری. ہمیں نہیں پتا فلم میں بعد میں کیا ہونا, لیکن ڈائریکٹر کو پتا ہے کہ فلم کے اینڈ پہ کیا ہونا ہے. یہ پوری ریکارڈڈ فلم چل رہی ہے, لیکن خدا آخر تک جانتا ہے. جیسے آپ نے ایک فلم پوری دیکھ لی ہے, باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ سین میں کیا ہونا ہے, آپ جان جائیں گی نا, کیونکہ آپ فلم دیکھ چکی ہوئی ہیں. ان لوگوں کے نزدیک وہ فلم چل رہی ہے. یہ ایک ریکارڈڈ فلم ہے پوری, جس کو اللہ ری پلے کر رہا ہے. عجیب وکاس آپ کریں بات. تھینک یو. آپ کو ایک جگہ سے آپ کو پورا قرآن کریم سامنے رکھ کر تب فیصلہ ہونا پڑے گا. ادھر اللہ نے کہا, سب کو کہا کہ سجدہ کرو, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے پوچھا, قال یا ابلیس ما منعک الا تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے کہا, اے ابلیس کس نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے اس کو جو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت ام کنت من العالین, تم نے تکبر کیا یا آپ اونچے درجے والے ہو. اس نے کیا کہا, اس نے یہ کہا, قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اس نے تکبر کیا, اپنے تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا. خلقتنی من نار, مجھے آپ نے آگ سے بنایا. وخلقتہ من طین, اور اس کو آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا. اس نے تکبر کیا, اپنے تکبر کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا. یار وکاس جی میرے کو ایک گل بتا, میرے کو ایک بات بتاؤ, یہ آدم و ہوا کہاں پہ تھے گمراہ ہونے سے پہلے, کدھر تھے یہ لوگ؟ دیکھو یہ الگ موضوع ہے, مجھے اتنا جانکاری بھی نہیں ہے. ارے یار قرآن سے بات کر رہی ہوں, ارے میں تو بخاری پہ بھی نہیں جا رہی, میں پوچھ رہی ہوں قرآن کے مطابق یہ آدم اور ہوا کہاں پہ تھے؟ مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے, لیکن میں نے سنا ہے یہ دنیا میں تھی, جنت میں, دنیا. دیکھو ایک چیز بتاؤ کہ آدم و ہوا جو ہے وہ جنت میں تھے یا وہ کسی اور گارڈن میں تھے, کدھر تھے بھائی, ایک بات بتاؤ. دیکھو ناجی, میں نے کہا میں ایک ورکر ہوں, مجھے اتنا جانکاری نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے بتایا. آپ بہترین بولتے ہو, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. لسن, مجھے آپ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے, آپ باتیں کر رہے ہو, میں آپ سے صرف باتیں کر رہی ہوں قرآن سے. اس وقت آپ مجھے یہ بتائیے وکاس جی کہ قرآن کے مطابق یہ حضرت آدم اور یہ اس کی بیوی کہاں پہ تھے؟ قرآن کے مطابق کہاں تھے یہ لوگ؟
میں نے سنا ہے دنیا میں تھی. آپ نے سنا ہے یا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ وہ جنت میں تھے؟ میں نے سنا ہے, میں ایک ورکر ہوں, میں نے سنا ہے دنیا میں تھی. دنیا کا مطلب کیا ہوا آپ کے لیے؟ دنیا میں تھے کہاں؟ دنیا میں تھے یہی دنیا جو بنی ہے. اس دنیا میں بنی ہے, تو پھر اللہ نے اس دنیا میں واپس کیسے دنیا میں پنش دے دیا؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے نا کہ وہ کہیں اور تھے, پھر وہاں سے اللہ نے ان کو پھینک اس دنیا میں دیا. اللہ نے یہ کہا, دیکھو, منہا خلقناکم, میں نے آپ کو اس مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, میں نے آپ کو اس مٹی سے بنایا, اسی مٹی میں مروں گے, اسی مٹی سے پھر سے اٹھنا ہے. وہ ٹھیک ہے, مگر یہ بتاؤ کہ پہلے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ درخت مزیدار جس میں وہ کھانے کی اجازت نہیں تھی, وہ کہاں پہ تھا؟ اسی زمین پہ تھا وہ اسپیشل ٹری, یا اوپر جنت میں تھا؟ وہ کہاں پہ تھا؟ میں نے سنا ہے اسی زمین پہ تھی, کیونکہ جو جنت کا ادھر میں نے ایسا سنا ہے, لیکن میں نے نہیں پڑھا کہ دنیا میں تھی. اچھا, یہاں پر آپ غلط ہو. چلو, دس از ویری سیڈ کہ آپ کو اتنا تک نہیں پتا قرآن کا کہ وہ لوگ اس زمین پہ نہیں تھے. آئی ایم سوری, وہ اس زمین پہ نہیں تھے. ان کو نیچے اتارا گیا, تھینک ان یو کو نیچے بھیجا گیا تھا. جی اچھا ارمانی دیکھو جی آپ نیچے بتائیے. ایک سیکنڈ وکاس, ارمانی صاحب, ایک سیکنڈ وکاس, جب آپ کو پتہ نہیں ہے, اب میں ارمانی جی سے ذرا سوال کرتی ہوں. ارمانی جی آپ بتائیے کہ یہ اکارڈنگ ٹو قرآن, اگر آپ کو یہ ڈیٹیل پتا ہو تو پلیز بتائیے کہ یہ آدم اور اس کی بیوی کہاں پہ تھے؟ وہ ڈیفینیٹلی اوپر ہی کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ تھے. سزا کے طور پر اللہ نے پھر حکم دیا جب پھل کھا لیا کہ تم نیچے اتر جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. بالکل, ان کو نیچے اتارا گیا. ایگزیکٹلی, وہ بڑا ایک سیکرٹ جگہ پہ تھے وہ لوگ, بڑا ایک اسپیشل جگہ پہ تھے وہ لوگ, جہاں ڈیتھ نہیں تھی, جہاں ڈیتھ نہیں تھی. اور ایسے سیارے کوئی ہوں گے اوپر جہاں, جب کہتے ہیں نا 900 سال کی عمر تھی حضرت نوح کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی انسان کسی دوسرے اسپیس, ہم پلانٹ سے آئے ہیں, وہاں دو قوتیں ٹکرائیں, ہم بھاگے وہاں سے. جیسے آج زمین پہ ایٹامک وار ہو تو کچھ لوگ نکل جائیں گے یہاں سے. جی تو پھر یہ جو سٹوریز بنی ہے نا 900 سال کی عمر حضرت نوح کا طوفان, یہ اوپر ہوا ہے ایکچولی, لیکن ہمیں ان ٹرمینالوجیز میں بتایا گیا. املا جی ایک ہٹ کے میرا سوال ہے, وکاس آپ میرڈ ہیں؟ جی آپ میرڈ ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. جی, تو پھر آپ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں مکمل اسی طرح؟ جی دونوں دیتے ہیں, دنیا کے بھی دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. املا جی مسیحی مسلم آئے ہوئے ہیں, ان سے کچھ بات لیں. مسیحی مسلم جی ویلکم. تھینک یو ڈاکٹر ارمانی, امینا اینڈ زاد. always lovely to see you, ہمیشہ اچھا دکھتا ہے جب آپ آتے ہو, بڑا مزہ آتا ہے. تھینک یو. اصل میں یہ ابھی جو ڈسکشن ہو رہی ہے دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. اور یہ جو ہے نا سورہ کہف کی جو 15 ہے اگر آپ وہ 2 منٹ بہت ہی اجازت دیں, امپورٹنٹ سورہ حجر. مسیح مجھے صرف 2 منٹ دیجیے گا, پھر آپ ٹیک بے شک کر لیں. یہ مجھے یہ بھی چیٹ میں کسی نے خالق سید نے لکھا ہے, یہ سورہ البقرہ آیا نمبر 35, بے شک کوئی چیک کر لے اس کو ذرا. مگر خالق نے لکھا ہے ٹو آدم وی سیڈ, یہ قرآن کا ہے, dwell with your wife in paradise, so it was jannat, paradise, and eat anything you want from its bountiful food from wherever you wish, but do not approach this tree or you shall both become transgressors. So یہ لوگ جنت میں تھے. So سوال یہ آتا ہے کہ اگر یہ لوگ جنت میں ہیں اکارڈنگ ٹو سورہ بقرہ آیا نمبر 35, تو شیطان ادھر گھسا کیسے؟ ٹربل کرنے کے لیے, بری حرکت کرنے کے لیے کیوں گھسا؟ کیسے گھسا؟ نہیں کیوں تو پتا ہے ہم کو, مگر کیسے گھسا؟ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ جنت میں بھی خیر نہیں ہے, یہ میں نے کہنا تھا. ہاں ایکچولی یہ جو سیناریو ہے نا, یہ ڈاکٹر ارمانی از ہیئر, یو آر ہیئر اینڈ سو از آزاد. اب اس میں جو اس سیناریو میں ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز جو ہے نا دیٹ از کہ کریشن ہے آدم کی, اینڈ مین از کریٹڈ بائی گاڈ فرام کلے. اب کلے سے جب خدا بناتا ہے انسان کو تو and he takes time, and once the clay part is ready, God does not instruct the angels to bow down to that clay Adam. Instruction, or Vakas
you have pay attention. یہ بہت ڈیپ بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ کب کہتے ہیں کہ باؤ ڈاؤن؟ جب وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تب نہیں، جب اپنی اسپرٹ اس جسم میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی روح جب اس میں ڈالتا ہے تب فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کو سجدہ کرو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہی ڈز ناٹ لائک ورشپنگ آئیڈلس، ہی از ٹوٹلی ناٹ ان دا فیور آف ورشپنگ آئیڈلس. لیکن جب سب فرشتے جو ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں سوائے کس کے؟ ابلیس کے. ابلیس تو بڑا فیتھفل ادھر نظر آتا ہے کیونکہ ہی سینگ نو، میں کسی اور کو ورشپ نہیں کروں گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں واٹ از یور ریزن فار ناٹ ورشپنگ؟ وہ کہتا ہے، پھر وہ لاتا ہے کیا ہے؟ فزیکل آرگیومنٹ لاتا ہے. وہ فزیکل آرگیومنٹ کیا ہے؟ ہی از میڈ آف کلے اینڈ آئی ایم میڈ آف فائر. کیا کہ ہی از بلائنڈیڈ. گاڈ از ناٹ آسکنگ دی اینجلس ٹو ورشپ دی کلے ایڈم بٹ ہی از آسکنگ دی اینجلس ٹو ورشپ ہز اسپرٹ. اور یہ جو ہے اسپرٹ کا معاملہ ہے سارا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدم کو باؤ کرے، اس کلے ایڈم کو نہیں کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا میری جو اسپرٹ میں نے اس میں ڈالی ہے اس کو ورشپ کرو. دوسرے فرشتے تھے، انہوں نے کہا، انہوں کو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور سجدہ کر دیا. آدم جو ہے وہ فزیکل کمپیریزن میں پڑ گیا کیونکہ اسپرٹ کی وہ سمجھ نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا، اس سے ریزننگ کی کہ تیری کیا وجہ ہے. جب اس نے کہا کہ آئی ایم میڈ آف فائر اینڈ ہی از آف کلے، تو ایک فزیکل کمپیریزن میں پڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا آؤٹ یو گو، کیونکہ تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا کہ میں ہیلو کہ میں آپ نے فزیکل کی کہا بات نہیں کر رہا، میں اسپرچل کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بات ہم کو کہاں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے فزیکل اسٹیچو کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اپنی اسپرٹ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ بات ہم کو کہاں ملے گی آج؟ آپ سورہ حجر میں چلے جائیں. سورہ حجر میں چلیے، آیت نمبر 15:28 کو دیکھیں. 15:28 یہ 15 سورہ حجر آیت نمبر 28. جی ہاں، ایک منٹ میں اس کو یہ کہہ رہا ہے 15:28 translation of Sahih International, and when your Lord said to the angels, I will create a human being out of clay from an altered mud. اور اس کے بعد ہے آگے ہے اس کے 20 now say I am about to create man from sounding clay, from mud molded into shape. And 29 and if you فزیکل اسٹیچو، میرا سوال ہے فزیکل اسٹیچو کو نہیں کہا تھا انہیں، اسپرٹ کو سجدہ کرنے کو کہا. یہ بات ہم کو کہاں ملے گی؟ ہاں یہ تو کہیں نہیں لکھا. نہیں آگے چلیے. now take 29. اب اس کی 29 پہ جائیں. جی 29 میں لکھا ہے when I have fashioned him and breathed into him of my spirit, fall ye down in obedience unto him. اب کیا ڈالا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی جب روح ڈالی اس جسم میں تب کہا فرشتوں سے کہ اس کو سجدہ کرو. آدم کے اندر اپنی روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. جی آدم کے اندر اپنی روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو. تو یہ کہا کہ آپ میری روح کو سجدہ کرو. ہاں یہی تو بات ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یہ دیکھیں جب 28 میں دی مین ایڈم واز آل ریڈی، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سجدہ کرو. تب کہا جب اپنی روح اس میں ڈالی، اس سے پہلے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو سجدہ کرو. روح ڈالنے کے بعد اب یہ آدم، یہ سمجھنے کی بات ہے.
جب اس میں لکھا ہی نہیں ہے تو ہم لوگ خود کیوں اس کا مطلب کریٹ کریں؟ دیٹ از رانگ. دیٹ از لائک نہیں پٹنگ ورڈ انٹو somebody's mouth. This is wrong, by the way. اٹ از ناٹ مریم رانگ. کے اندر روح ڈالی تھی نا اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے مریم کے اندر بھی روح ڈالی تھی, تو اس کو تو سجدہ کرنے سے منع کر دیے. تو یہ دونوں روح الگ ہے اللہ کی, جو آدم کے اندر ڈالی گئی اور جو مریم کے اندر ڈالی گئی, دونوں روح میں فرق ہے کیا؟ جی جی بہت ایک ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ سیناریوز ٹوٹلی. ڈونٹ کنفیوز ون سیناریو ود دی ادر. ارمانی صاحب, ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ارمانی سر, یہ دو روحیں الگ الگ نکل رہی ہے اللہ کے پاس سے, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر میں سن رہا ہوں, ایک اللہ کی اپنی روح ہے اور ایک وہ جو پھونک رہا ہے وہی روح مریم میں پھونکی تھی تو وہ جیزس بن گیا تھا. اور آدم کے پتلے میں پھونکی تھی جو مٹی سے بنایا گیا تھا. جی جی وہ لکھا ہے, یہ قرآن کی آیت تو ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کو سجدہ کرنا. وہ مسیح مسلم صاحب اس پوائنٹ پہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. جی تو اس کا جب مطلب میں یہ نہیں اپنے کہ اس میں روح ڈالا, اس میں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو زندہ کیا ہے کہ روح ڈالا ہے. روح کے بغیر تو انسان زندہ نہیں ہو سکتا نا, یہی نہیں کہتے یہ لوگ؟ ہاں وہی بات ہے. اس کا مطلب آج ہمیں اللہ پھر رہا ہے. اللہ آج بھی سجدے کیوں بند کر دیے؟ آج بھی سجدے کرنے چاہیے ہم کو ایک دوسرے کو. یہی تو جی میں کم بولی. از کم مریم, ہاں مریم پہ تو ہو سکتا ہے نا سجدہ, کیونکہ اس پہ بھی ڈائریکٹ روح پھونکی گئی نا. ہاں تو پھر وہ خدا کا بندہ ہو گیا نا, تو وہ بھی خدا کا بندہ ہو گیا نا. تو وہ بھی تو خدا کا بندہ, مطلب اتنا کلوز بندہ ہو گیا کہ اس کا بھی سجدہ کرنا چاہیے عیسیٰ کا. اس میں بھی تو مطلب اس کی ماں میں بھی تو روح گیا تھا نا, تو عیسیٰ بیسکلی وہ روح ہے, تو اس کا بھی سجدہ کرو نا. اس کا کیوں نہیں کوئی یہ سجدہ؟ میرا خیال ہم سب ایکس مسلمز کو مل کے نا ایک نیا مذہب بنانا چاہیے جس میں سارے چیزیں شامل ہونی چاہیے. نہیں ویسے آزاد بھائی جی اینڈ ڈاکٹر ارمانی, جی this interpretation of Surah Al-Hajr, have you heard this? Even وکاس, آپ کا کیا کہنا ہے وکاس؟ ہاں وکاس سر, دیکھو جی, کیا آدم کو سجدہ کرنے کو کہا یا اللہ کی روح کو سجدہ کرنے کو کہا؟ دیکھو بھائی اس آیات میں لکھا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, من روحی اپنے روح میں سے ڈالو, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, پھر اس کو سجدہ کرو. سجدے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر گر جاؤ, سلوٹ کرو بس. سجدے کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب سجدہ ہی ہے بھائی, کچھ اور نہیں ہے. دیکھو ادھر میں نے سنا ہے علیم, اس کا مطلب کسی کو سلوٹ کرو بس. سلوٹ کیوں کرو یہ مجھے بتاؤ. یہ تو آپ کا مرضی ہے, نہیں کرنے مت کرو, ہمیں کیا ہے. نہیں لیکن جو آپ اللہ نے امر کیا, دیکھو جی دیکھو اللہ نے امر کیا, یہ سورۃ اعراف میں آتا ہے. میں بتا دیتا ہوں آیت سورۃ اعراف, یہ آیت ہے. دیکھو اس میں لکھا ہے, آخر میں پڑھ لیتا ہوں, ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, اور ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو, فسجدوا اس نے سجدہ کیا, الا ابلیس مگر ابلیس نے کیا, لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والے سے نہیں ہوا. پھر کیا کہتے ہیں دوسری آیت میں, قال ما منعک الا تسجد, اللہ نے فرمایا اسے کس نے منع کیا تجھ کو, اللہ تسجد اذ امرتک, سجدہ کرنے سے جب آپ کو امر ہوا, جب آپ کو حکم ہوا تو آپ کو کس نے منع کیا. اس نے کیا کہا, قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہو, خلقتنی من نار, مجھے آگ سے بنایا گیا, وہ خلقتہ من طین, اور اس کو مٹی سے بنایا گیا. اس نے تکبر کیا, اس کو امر ہوا اللہ تعالیٰ کا امر الہی, اس نے اس کو ٹکرایا, اور جو فرشتے تھے اس نے سجدہ کیا. مسئلہ سارا یہ ہے فزیکل کمپیریزن کا. جو لوگ فزیکل کمپیریزن میں پڑھتے ہیں نا, ان کو آگے جا کے اللہ کہتا ہے پروجنی آف ابلیس. ان کو کون لوگ پروجنی آف ابلیس کہائے جاتے ہیں؟ جو فزیکل کمپیریزن میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی روح کی بات سمجھ نہیں پاتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا پروجنی آف ابلیس, ابلیس کی اولاد. ہر شخص جو فزیکل کمپیریزن میں پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی روح کی میسج کو نہیں سمجھتا, وہ ہے ابلیس کی اولاد. بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے آپ کو کچھ اور کہے, ہر شخص جو اس فزیکل کمپیریزن میں پڑھے گا
اور روح کی بات کو نہیں سمجھے گا وہ ابلیس کی اولاد کہلاتا ہے قرآن میں. آپ کا مطلب میں نہیں سمجھا, آپ کیا کہہ رہے ہیں اس روح سے؟ بھائی یہ تو ہر انسان میں روح ہے, اس میں کیا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ نہیں السلام یہی میں تو روح ڈالا, سب انسانوں میں روح ہے, تو ہم سب روح کو سجدہ لیکن کریں بھائی. ہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے نا وہ ہر انسان میں نہیں ہوتی. خدا نے جب انسان کو بنایا تھا آدم کو ایک پرفیکٹ آدم بنایا تھا. اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی دیکھ نہیں سکتا, کسی چیز کو ورشپ کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا مائنڈ کو کنسیو کرنا پڑتا ہے. جب تک مائنڈ کنسیو نہ کرے وہ کسی چیز کو ورشپ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کس میں ڈالی؟ ایک پرفیکٹ ایڈم میں ڈالی. آدم جب تک پرفیکٹ تھا وہ سجدے کے قابل تھا, لیکن جیسے اس نے نافرمانی کی وہ کیا ہوا؟ وہ پرفیکٹ نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ کی روح جو ہے نا وہ صرف پرفیکٹ جسم میں رہتی ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو, ہم لوگ جو ہیں وہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, صرف ایک ہی شخص. سر ایک منٹ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی روح ہے پرفیکٹ جسم میں رہتی ہے, تو جب نافرمانی کی اس وقت روح نکل گئی تھی یا نافرمانی کرنے کے بعد نکلی؟ ایگزیکٹلی, یو گاٹ دا پوائنٹ آزاد. نافرمانی کرنے کے بعد روح نکل گئی تھی. نافرمانی, آپ اللہ کی روح اندر ہوتے ہوئے نافرمانی بھی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی کی کیسے اس نے جب اللہ کی روح اندر تھی, یہی تو کہہ رہے ہیں آزاد جی. ہاں یہ ایگزیکٹلی the thing is آدمی کو اشرف المخلوقات بنانے کا مطلب کیا ہے کہ he has a choice, he is not being controlled by the روح. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو روح کو کنٹرول. مسیح سر, اشرف المخلوقات کے بارے میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں سر, یہ اشرف المخلوقات کہاں لکھا ہوا ملے گا ہمیں؟ I mean, I don't want to go there at this stage, لیکن ایک پرفیکٹ ایک جو ہے نا اشرف المخلوقات وہ ہے جو پرفیکٹ ہے. اب جی اشرف المخلوقات یہ ورڈ عربی ہے تو قرآن میں ملے گا یا کہاں ملے گا؟ یا اشرف المخلوقات عربی ورڈ نہیں ہے, نان عربی ورڈ ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ ایڈم واز میڈ پرفیکٹ. ہاں پرفیکٹ کو مان لیا, یہ ورڈ اردو انگلش کا ہے پرفیکٹ, اس کو انگلش میں اشرف المخلوقات عربی میں کہا جائے گا, تو عربی لینگویج تو قرآن کی ہے, تو کیا اشرف المخلوقات ورڈ مل پائے گا ہمیں قرآن میں؟ جی وہ ملے یا نہ ملے, that is not the discussion at this stage, but Adam was made perfect. مگر آپ پھر یوز کیوں کر رہے ہو اس الفاظ کو؟ کیونکہ you know when کو بتاؤں you have to talk according to your audience. اس وقت آڈینس جو ہے نا وہ ہے وقاص. وقاص knows what اشرف المخلوقات is. یہ سورۃ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت نکالی, اسی میں لکھا ہے کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے جتنی مخلوقات ہے اس کے اوپر. جی ارے بھائی آپ ایک بات بتاؤ مسیح ہے, میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی جی ضرور. آپ اسلام میں ہو, چاہے آپ عیسیٰ کو فالو کرتے ہو, چاہے آپ جس طرح سے بھی دیکھتے ہو, آپ مجھے ایک لاجک سمجھائیں, ایک سینس مطلب مجھے بتائیں, what do you like about اسلام؟ اللہ کا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مطلب do you find, and وقاص جی آپ کچھ مت بولیے گا پلیز, I would appreciate it, thank you very much. مسیح جی آپ قرآن میں دوسرے لوگوں کے لیے, دوسرے دین کے لوگوں کے لیے کوئی عزت دیکھتے ہیں؟ آپ مہیلوں کے لیے کوئی ایکول رائٹس یا رسپیکٹ دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جی یہ میں بار بار کہہ آیا ہوں, 10 دفعہ چینلز پہ آ کے میں نے کہا دس از عرب ہیجمنی. اور یہ عرب ہیجمنی, no, please forgive me, I'm going to stop you there. Don't say to me Arab hegemony, full stop. I don't care about Arab hegemony. I don't care about anything else right now. I only care about the Quran and what Allah has said in the Quran for the people. آپ مجھے یہ بتائیں مسیح جی کہ what do you find so interesting in the Quran that you can say you know what, یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے, یہ انسانیت کا وہ جو ہے لیسن دیتا ہے کہ مہیلوں کو مت مارو, کہ مہیلا جو ہے وہ کوئی کھیتی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کرو, ان کو بلکہ عزت دو, وہ انہیرٹ کر سکتی ہیں,
وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہن کے نکل سکتی ہیں, یو نو, ان کو کوئی ملیسٹ نہیں کرے گا اگر انہوں نے ڈھیلے ڈھیلے کپڑے نہیں پہنے. مطلب ٹیل می کہ کس قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو آئیڈل ورشپرز ہیں وہ نجس ہے, انکلین ہے وہ. آپ یہ بتائیں مجھے کہ اللہ نے کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ جو ڈس بلیورز ہیں دے آر دا ورس آف دا کریچرز. آپ مجھے یہ بات بتائیں, یہ ڈیفینڈ کریں مجھے میرے سامنے. دیکھیے the thing is اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ these are all if you look at it جو ہے short of understanding کی وجہ سے نا یہ چیزیں آ رہی ہیں. کیونکہ short of understanding میں کیسے میں بات کر رہا ہوں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ ورسز ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں sufficient am I unto thee against those who scoff. ٹھیک ہے, اب یہ کلیئر ورسز ہیں کہ یہ چیزیں نہ کرو, لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیتے ہیں. اب یہ جو اس وقت سب سے بڑا مشکل ڈالی ہوئی ہے بلاسفیمی لا نے, وہ تو قرآن الاؤ ہی نہیں کرتا, لیکن انہوں نے بلاسفیمی لا کیونکہ دے فالو دی عرب ہیجمنی. اسی طرح جو Why do you say عرب ہیجمنی؟ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے مسیح جی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ادھر ذرا روک دوں تھوڑی دیر کے لیے. آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ جی ہاں, بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. Alright. آپ کو پتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ کسی کے ہاتھ پیر چیز توڑ دو, اگر انہوں نے کاٹ دو, ان کو کراس پہ کر دو اگر انہوں نے اسلام کے خلاف بہت بات کی. آپ کو پتا ہی ہے, آپ کو پتا ہے سورہ الکاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو مروا دیا شک کے بیسس پہ, یا اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط ہے جو میں کہہ رہی ہوں. ہاں دیکھیے, the thing is I don't take Quran to be the inerrant word of God. I don't take Quran to come down, this has not come down from heaven in written form. یہ لوگوں نے لکھا ہے. اس میں جو ہے آپ نے جو ورسز جو اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ نہیں کرتی, ریپریزنٹ نہیں کرتی, ان کو بالکل نکال دینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کی ہر سورہ جو ہے نا سوائے سورہ توبہ کے, وہ چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب جو اللہ تعالیٰ کا کریکٹر جو کیا ہے, ہی از رحمان اینڈ ہی از رحیم. جو ورسز اس کے اس کریکٹرسٹک کو ریپریزنٹ نہیں کرتی, وہ اللہ کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. تو یہ جو ورسز آپ بول رہی ہیں, I don't even take them to be from the word of God. یہاں پر ایک سورہ ہے سورہ المائدہ, یہ شروع میں ہی ہے 33 آیا 33. یہاں پر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ the recompense of those who fight Allah and his messenger and seek to make corruption in the land is that they be killed or crucified, or that their hands and feet be cut off from alternate sides, or that they be banished from the land. That is their disgrace in this world, and in the hereafter they will have a great torment. Quran, Surah Al-Ma'idah, ayah number 33. How can you cherry pick something? How can you cherry pick? How do you know Masih Muslim کہ کون سا پارٹ صحیح ہے کون سا پارٹ غلط ہے؟ How can you say it? How can you give Allah 99 names? اللہ تو نہیں کہتا قرآن میں کہ میرے اتنے نام ہیں. کیوں اللہ کو غصہ نہیں آ سکتا؟ کہ ایک خدا کو غصہ نہیں آ سکتا؟ یا اللہ کانسٹنٹلی رحیم و کریم ہوتا ہے؟ جو ہم کو دنیا میں لے کے آتے ہیں, جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, they created us, right? For a moment. ان کو بھی تو غصہ آتا ہے نا جتنا وہ ہم کو چاہتے ہیں, ان کا بھی میٹر واٹ ہوتا ہے. تو قرآن میں اللہ کیوں نہیں میٹر واٹ ہو سکتا اس کا؟ کیوں آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو کہ اس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں؟ I'm not denying those کہ یہ اسکرپچر ہے, لیکن یہ اسکرپچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحم اور فضل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں, یہ کانٹرڈکشن ہے. ابھی میں نے آج شیئر وتھ یو sufficient am I unto thee against those who scoff. اور یہ جو ہے this is clear. اب یہ اور جو آپ نے ورس المائدہ کی ریپرزینٹ ابھی شیئر کیا ہے, they are in contradiction. تو آپ نے ابھی جب کانٹرڈکشن میں چیز جب آئے تو then you should have the brains to cherry pick. Allah doesn't say you have to cherry pick. How can you cherry pick? اللہ یہ دیکھیں, اللہ کی جب یہ کریکٹرسٹک کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہا. اچھا, قرآن کس نے لکھا ہے پھر؟
Okay, let's start all over. Do you believe in Allah? Of course, there's an Okay. Almighty. Okay. Why do you know this Allah is real when you don't believe in the Quran to be Allah's book direct from him? You see, How do you know it's real? the Quran has not come down from heaven in written form. Please ये understand करो. ठीक है, Right? I get you. ये लोगों ने लिखा है, लोगों ने. ठीक है. अगर लोगों ने लिखा है, how do you believe whatever is in the book to begin with? कुछ भी, अच्छा या बुरा. How do you even believe that ये कुरान का जो खुदा है वो अल्लाह है? इसका जवाब दे. जब कुरान ही अल्लाह का ऊपर से इस तरह नहीं आया, इंसानों ने लिखा है, how can you even believe the God Allah of this Quran? ये मुझे बताएं. देखिए, उसी के लिए you have to have the understanding. अभी you have to, ये जो है ना कुरान, इसको you have to dissect it. ये जो जैसे even the Christians they take some sects take the Bible to be the inerrant word of God. अब कोई बाइबल भी नहीं ऊपर से रिटन फॉर्म में तो नहीं आई. इसी तरह मुसलमान जो हैं वो कहते हैं इट इज द इनहेरेंट वर्ड ऑफ गॉड. इसमें इतना सा भी चेंज नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते. चेंज तो आता रहे, हिस्ट्री पढ़ो. ये तो बेवकूफ लोग हैं जो ये समझते हैं कि ओ ये जो अभी सूरह मादा ये तो खुदा की तरफ से हो सकता है. वो जो खुदा रहीम और करीम है वो किसी के हाथ काट सकता है. अरे मसीहे, प्लीज लिसन टू योर ओन वॉइस. क्या कह रहे हो? प्लीज दूसरे सब म्यूट कर दो. पीछे बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, कुत्तों की, पता नहीं किसकी. नो ऑफेंस टू एनीवन. प्लीज म्यूट कीजिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट. थैंक यू. मसीह मुस्लिम, आप कह रहे हो कि कुरान जो है वो अल्लाह से डायरेक्ट नीचे नहीं आया. ठीक है. आप फिर कह रहे हो कि इंसानों ने लिखा है ये. ओके, बट हाउ डू यू नो जो इंसानों ने जो अच्छा भी लिखा है वो भी सही है? हाउ डू यू नो जब कुरान में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है ये कुरान रियल भी है कि नहीं? हाउ कैन यू बिलीव इन अ बुक कि ये अगर इंसानों ने लिखा है? अरे भाई, इंसान तो कुछ भी लिख सकता है. हाउ कैन यू बिलीव इवन द गुड पार्ट? हाउ कैन यू बिलीव द पार्ट वेयर इट सेज अल्लाह इज अ गॉड when it's man-made? How can you even go further? Does it represent the good part of humanity or not? एक चीज अगर एक ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी है उसको रख लो, जो चीज ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं है उसको निकालो. मैं समझ रही हूँ मसीह जी, मैं समझ रही हूँ, मगर आप मुझे ये लॉजिक बताइए कि अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये इंसानों ने लिखा है, हाउ डू यू इवन बिलीव, ट्रस्ट ये कुरान जो है ये इट हैज एनीथिंग टू डू विद अ गॉड, अल्लाह. ये मर्दों ने बैठ के बनाया नहीं है फॉर देयर ओन कन्वीनियंस. डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? No, I understand what you're saying. Now, again, I'm not saying that the entire Quran is not from the Almighty. I'm saying verses which do not represent the Almighty need to be taken out. कोई क्योंकि जिस जमाने में ये कुरान आया और जिन लोगों के बीच में आया उनके पास तो इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी कि they could come up with something like that. So, और अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा I'm giving you something new. लिखा हुआ clear I'm giving you in the same scripture which was given to the people before you. ये मुसलमान समझते हैं कि ये कुरान है ये कोई नई चीज नहीं है. इसमें लिखा हुआ सीधा सीधा it is the same scripture which was given to the people before you. लेकिन क्या सूरत क्या है वो कहते हैं और दूसरी बुक्स जो हैं वो सारी corrupted हैं, which again is a wrong claim. क्योंकि सूरा यूनस में 94 में अल्लाह ताला प्रॉफिट को ये कह रहे हैं कि इफ यू आर इन डाउट गो एंड कंसल्ट द बुक्स ऑफ द ओल्ड. अगर आपको किसी चीज पे शक है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि नहीं, यू गो एंड डिग डीप एंड गो इनटू द ओल्ड स्क्रिप्चर. क्या वो तो ये लोग जो हैं ये पीपल लाइक वकास एंड द मुफ्तीज एंड ऑल दीज दे don't look at the scriptures of the old. जब कुरान सीधी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, when in doubt go and consult the Torah and the Injil. जी
جی، جب Now you قرآن get انسٹرکشن دے رہا ہے اولڈ کتاب کو دیکھنے کا ہے تو آمینہ جی کا سوال پھر اور اسی کے اوپر آتا ہے کہ قرآن کا انسٹرکشن تو آدمی نے لکھا ہے نا، یہ انسٹرکشن خدا کا ہوا، یہ کیسا پروف کرے گے آپ؟ دیکھیں یہ انسٹرکشن تو ہے if it's good for humanity you know it's from a higher authority. ہائی مطلب آمینہ جی کا سوال ہے کہ یہ آدمی نے لکھی کتاب ہے، اس میں جو بھی انسٹرکشن ہے آرڈر ہے اس کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس سورس یہ ہے کہ یہ ہیومینٹی کے لیے بہتر ہے اس لیے فالو کرو، خدا کی طرف سے آیا ہے اس لیے فالو کرو، یہ نہیں ہو سکتا پھر، یا پھر آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ابھی سورہ مائدہ انہوں نے شیئر کی ہے، اگر یہ کوئی بھی ہولی اسکرپچر لے لو، قرآن لے لو، بائبل لے لو، گیتا لے رہے ہو، اس پہ سب ایسی چیزیں پڑھی ہوں تو آپ اس کو فالو کرو گے؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے آیا ہے، بے شک وہ گیتا کس بھگوان سے آیا ہے، آپ نہیں فالو کرو گے کیونکہ وہ سینس نہیں بنتی فالو کرنے کی۔ جو چیز سینس بنتی ہے فالو کرنے کی آپ نے اس کو لینا ہے۔ یہ جو ہے یہ کہہ کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، وی ہیو ٹو اینالائز یہ واقعی میں یہ جو ورس ہے، یہ نہیں کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ آف دی انٹائر قرآن، وی آر ٹاکنگ آف اسکرپچرز۔ کیا یہ اسکرپچر جو ہے اس پارٹ کا کیا یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا؟ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ سے آیا۔ چیری پکنگ از اے مسٹ۔ لوگ چیری پکنگ کو کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے ڈیروگیٹری ٹرم۔ نو، آئی تھنک سو یو نیڈ برینز ٹو چیری پک۔ آزاد جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مسیحی مسلم بھی چیری پکنگ تو ہو ہی رہی ہے، ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ آج کے دور میں دیکھیں بہت سی آیات کو پیچھے کیا جاتا ہے، ہر چیز اپنے مطلب کی لے کے قرآن سے ثابت کر کے اپلائی کر دی جاتی ہے، چیری پکنگ تو ہو رہی ہے ہر طرف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قومیں قرآن کو نہیں مان رہی، میں چائنا کی اگزامپل لیتا ہوں، وہ جانتے تک نہیں، نہ اس کی طرف اٹھا کے منہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا گزارا کر رہے ہیں بغیر عیسائیت کے، بغیر قرآن کے، تو وہ سسٹم بہتر نہیں ہے؟ نو آف کورس، دیکھیں ہم کوئی ڈینائی تھوڑی کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم بہتر ہے یا نہیں بہتر، کیونکہ if that system is giving you something beautiful تو why not؟ لیکن کیا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ وی ہیو ٹو بی ان ون سسٹم۔ ڈائیورسٹی تو اتنی پیاری چیز ہے، ڈائیورسٹی کے لیے تو آئی ایم آل فار ڈائیورسٹی۔ اگر چائنا کا ایک سسٹم ہے which is giving you progress and at the same time it reminds me of دبئی کی مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ جب برلن وار گرنے سے پہلے کیا تھا کہ we were seeing people coming especially these beautiful girls were coming from Russia, from that part which was Russia. They never had a smile on their face and we used to say یار یہ بچیاں جو ہیں، یہ لڑکیاں جو ہیں، یہ تو ان کے چہروں پہ کوئی اسمائل ہی نہیں ہوتی۔ As soon as the Berlin Wall went down, the people are coming from the same area but the whole complexion changed. They had smile, they had تو بیسکلی یہ نہیں صرف دیکھا جاتا کہ ایک سسٹم جو ہے وہ سکسیسفل کتنا ہے، وہ انسان کو اسمائل دے رہا ہے کہ نہیں، وہ سوشل ویلیوز دے رہا ہے کہ نہیں، انسان کی اپ لفٹ کر رہا ہے کہ نہیں، تو بہت سی یہ چیزیں ٹھیک ہو دیکھی گیا۔ جاتی اچھا ہیں۔ آپ مجھے بتائیں مسیحی مسلم جی، آپ بائبل کو فالو کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ کہ قرآن کو؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ دیکھیے ورڈ بائی ایز اے سیڈ ورڈ بائی ورڈ تو کسی کو فالو کرنا از لائک ٹیکنگ اٹ لائک انہیرنٹ، اور کوئی کلام دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں ہے جو ریٹن فارم میں آیا ہے، یہ لکھا گیا ہے بائی پیپل اٹ سیلف، دے ور انسپائرڈ بائی گاڈ، اور تو انسپائریشن ایک ہائر انسپائریشن ہے، اس کال ہم گاڈ وٹ ایور، تو وی ہیو ٹو سی کیا یار now a man might say that I was not inspired by God، لیکن وہ اس نے ایسی چیز لکھ دی، you say oh this is beautiful I'll follow it۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی ہے کہ لیبل سٹیمپ خدا کا اوپر لگا ہو تو پھر یہ ہم نے فالو کرنا ہے، as long as it's a good message follow it۔ جی جی، گڈ میسج تو بڑی طرف سے آتے ہیں۔ ایک کوئی گیسٹ آئے ہیں آزاد جی، ان سے بات لے لیں، ان کا نام نہیں پڑھا جا رہا، میں موبائل پہ ہوں۔ جان کی بات، ہلو سر، ہلو، ان کے مائک میوٹ ہے، ہلو سر،
جی مائک میوٹ ہے ان کا. میں دوسرے کالر جو بیٹھے ہیں میں ان کو لیتا ہوں, اگر ان کی شارٹ میں کوئی بات ہے تو. جی منطقی انجام سر. ہلو جی, کیسے ہیں سب؟ ڈاکٹر صاحب اور امینہ صاحبہ, وقاص خان, آزاد صاحب, سب کو سلام. ویلکم جی, وی آر فائن, تھینک یو فار ویٹنگ. بات کریں وقاص صاحب سے. آمنہ جی بھی ہیں, مسیحی مسلم بھی ہیں. میں نے کل جو آزاد صاحب کی گفتگو ہوئی تھی مفتی صاحب سے, تو میں نے اس پہ تھوڑی سی جو ہے ایک سوال کرنا ہے چھوٹا سا, کہ طفیل چترویدی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ بھائی چھوٹے بچے کے نام پر بھی ایک ہتھیار گھر میں رکھیں, تو اس میں دوسری جو انہوں نے بات کہی شاید کہ بھائی اگر کوئی گائے ذبح کرے گا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. میں اس کے حمایت میں تو بالکل نہیں, اس کی بات کے خلاف ہوں میں, لیکن جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی آپ ہتھیار رکھیں یا تیار رہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے کہ آزاد صاحب کل مفتی صاحب کو جواب نہ دے سکے؟ میں نے کہاں جواب نہیں دیا بھائی, میں میرے اسٹینڈ پہ ہوں. کل میں کسی کے جواب دینے یا کسی کو جسٹیفائی کرنے نہیں گیا تھا, اور مجھے ان کی مذمت کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا, تو میں کیوں ان کی مذمت ان کے کہنے پر کروں؟ یہ بات ہے. میں نے ان سے سوال کیا ہے. جی یہ آپ کے لیے سوچنا ضرور. جی میں تو سوچوں گا, لیکن مجھ سے آپ وعدہ کرتے ہیں, جب میں آپ سے فرمائش کرتا ہوں کہ منطقی صاحب میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں, آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے زمین کے سلسلے میں, لیکن جیسی آپ کے گھر میں انٹر ہوتا ہوں آپ مجھے پانی پلانے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ ڈاکٹر ارمانی سر کے دواخانے کے بارے میں بات کرو. تو سر مجھے پہلے ہی کہہ دیتے کہ ڈاکٹر ارمانی سر کے دواخانے کے اوپر بات کرنا ہے ہمیں. میرے وہاں پر جانے کا جو مقصد تھا میں اس پہ قائم رہا, اور میں چاہتا تھا کہ میں اسی پر قائم رہوں. یہ مذمت والی بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. میں نے وہ کلپ پہلے تو دیکھا نہیں کہ طفیل سر نے وہ کیا کہا, کس کانٹیکسٹ میں کہا, کتنی دیر کہا. ایک لفظ اٹھا کر آپ میرے سامنے لائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اس کی آپ مذمت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. میں کیوں کروں اور کس طریقے سے کروں؟ کیا آپ پھر میں سورہ توبہ کے ورس نمبر 21 آپ کے سامنے رکھ دوں اور کہوں کہ آپ اس پہ مذمت کرتے ہو کہ نہیں ہو اللہ کی؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کے آگے بھی سنو اور پیچھے بھی سنو. سیم وہی میرا پرابلم تھا کل کا, کہ آپ کسی کے 1 گھنٹے کی اسپیچ میں سے 3 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا کوئی ورڈ آپ میرے سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ مذمت کرو. تو میں بھی کوئی حدیث آپ کے پاس ایک ورڈ لے کے آؤں کہ کہیں مارنے اور قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے, اس کی محمد کی آپ مذمت کرو, تو کیا آپ کریں گے؟ میرا کہنے کا مقصد بھی صرف یہی نہیں, اس میں بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہ ہم تو یعنی کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی تیاری کریں, اس کے تو خلاف کسی کو نہیں ہونا چاہیے. جی اگر تو میں جی مجھے کہنے سر دیجیے پلیز. یہ 1 منٹ آپ کہیے, پوری بات کہیے, لیکن آپ جس مقصد کے لیے جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ مقصد کو کیوں ہٹانا چاہتے ہیں, یہ میرا سوال تھا. اور میں اس لیے میں اڑا رہا کہ مذمت کی بات چھوڑیے مفتی صاحب, میں جس بات کے لیے آیا اس بات پہ قائم رہیے اور اس بات کو ہی چلنے دیجیے. آپ کنٹینیو کریں سر. میں ایک پوائنٹ سے بولوں گی انجم جی, سوری جسٹ گیو می لائک 10 سیکنڈز. اس بات پہ میں آزاد جی آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں. میں نے کل کے پرسوں کی بات ہے, یہ آپ کا یہ تھا ان کے ساتھ, اور انہوں نے بھی آپ کے ساتھ وہی گن چکر کی جیسے انہوں نے سچ والا جی کے ساتھ گن چکر کیا تھا. ان کے ساتھ بالکل بھی قرآن کے اوپر بات نہیں کی. پلیز جو اس وقت بات نہیں کر رہا وہ میوٹ کر دے, تھینک یو ویری مچ, کیونکہ ذرا شور نہ آئے پیچھے بیک گراؤنڈ میں, کیونکہ میری آواز اونچی ہو رہی ہے. مگر جیسے کہ سچ والا جی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ سچ والا جی کے ساتھ جب انہوں نے مفتی جناب نے جب بات کرنا شروع کیا تو سچ والا جی کو وہ گن چکر کیا کہ جواب نہیں دے رہے تھے, اڑنگ بڑنگ دڑنگ تڑنگ باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ سچ والا جی صرف قرآن پہ بات کرتے ہیں, ان کے منہ سے تو کچھ بات نہیں نکل رہی تھی, یہ پروف ہے. اچھا, ان کی ویسے تو وہاں پر گھنٹی لگ گئی. اب آپ کے ساتھ بھی یہی گن چکر کر رہا تھا. ان میں تو اتنے بالز نہیں ہیں
کہ یہ لوگ جس بات کے لیے آتے ہیں اسی پہ ٹکے رہیں، کیونکہ آزاد جی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں، ریالٹی یہ ہے. اور ان کا جیسے کہ دوسرے بھی آ کے بات کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ٹرین ہو کے آتے ہیں کہ ان کا چکر یہ ہوتا ہے، ارے بھائی آپ پیچھے کانٹیکس دیکھیے، اب آپ پیچھے کانٹیکس دیکھیے، آپ اس کے اندر کانٹیکس دیکھیے اپنے. یہ لوگ یہ کیا میں بولوں ان کو، یہ اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کرپٹ کرو ایک قرآن کو یا ایک الفاظ کو، مگر خود ایک طریقے سے انڈائریکٹلی کرپٹ کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ مطلب کیا ہے میرا، ایک آیا کا سورہ کا گھنٹی مار دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی انٹرپریٹیشن بنا دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور لے کے اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، آپ غلط ہو. سب سے پہلے تو قرآن کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. آزاد جی آپ کے ساتھ بھی یہی کیا. پھر جا کے کیا کرتے ہیں، پھر جا کے اپنے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج ہم لوگوں نے، مطلب انڈائریکٹلی یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا، آزاد جی کو میں نے آج گرل کیا، آزاد جی کو کچھ پتا نہیں تھا، آزاد جی پھنس گئے تھے، سچ والا جی پھنس گئے تھے. ارے آپ لوگ تو ان کے تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو جو ان کو پتا ہے. آپ لوگ تو یوں جلیبی بنا رہے ہوتے ہو، گنجکر کر رہے ہوتے ہو، بے وقوف بنا رہے ہوتے ہو. آپ لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ آپ لوگ آزاد جی کو چھوڑو، جو سچ والا جی بھی جو ہے، ان کو جن کو کتنا نالج ہے، ان کا بھی ٹانگ پکڑ لیا آپ لوگوں نے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں جیسے لوگوں کو. اور پھر جی آزاد آمینہ جی، نمبر کیا آپ کے ساتھ. میں نے کل دیکھا کہ پرسوں، میں نے کہا کس، مجھے پتا تھا کہ میں آ نہیں سکوں گی، میں کام پہ اتنی کہاں پہ تھی. میں نے آگے جب یوٹیوب کھولا، میں نے دیکھا ہو سکتا ہے لائیو چل رہا ہے تو میں اندر آؤں، تو دیکھا بند ہو چکا تھا انفارچونیٹلی. مگر بہت برا کیا اس نے آپ کے ساتھ. جی آمینہ جی، میں 1 منٹ آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ بات جو مفتی صاحب نے کیے تھے، وہ میرے سوالات ہونے کے بعد اگر کرتے تو شاید میں بہت دیر تک ان کے باتوں کو جواب دیتا. لیکن میرے پاس ایک امانت تھی، میرے ویورز کی ایک امانت تھی، وہ سوالات میں ان کے پاس لے جانا چاہتا تھا، اور وہ سوالات رہ جاتے. اگر میں اپنی پوزیشن، اپنا اسٹینڈ ہی بتانے کی کوشش کرتا تو وہ آدھے گھنٹے میں وہ بات ختم نہیں ہوتی، 3 گھنٹے جاتی. کاؤنٹر پہ کاؤنٹر ہوتے، بحث ڈیبیٹ ہوتی، اور وہی ہوتا جو کچھ سچ والا سر کے ساتھ ہوا. میں نہیں چاہتا تھا، میں کٹر ہوں، میں کٹرتا کو پسند کرتا ہوں یا میں نفرت کرتا ہوں، یہ میرا سوال، میری اپنی بات تھی، تو میں اس کو کلیئر کرنے سے بہتر یہ سمجھا کہ میرے سوالات رکھے جائیں. تو میں نے خاموشی اختیار کیا اور ان کو تیار کیا کہ میرے سوالات وہ سنیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں کامیابی سے جتنے بھی پوچھ سکا وہ سوال پوچھا. اگر میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کرتا کہ میں طفیل سر کی مذمت کرتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس میں خوش ہو جاتے اور چلو ایگری ہو گئے، دیکھو ہندو یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہیں یہ مذمت کر رہا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں چلو آزاد صاحب اب بات کرتے ہیں. اور پھر کئی پوسٹ آ جاتی تھی کہ دیکھو بھارتیوں یہ ملا ہوا ہے. تو میں نے میرے اسٹینڈ کو باقی رکھا. آپ مجھے برا کہے، مجھے بھلا کہے، مجھے کوئی فرق نہیں، میرے سوالات کا آپ جواب دیجئے، میرے ویورز کے لیے اتنا کافی ہے. اور وہ کام ہو گیا. کل آپ پوری اسٹریم اگر میری 1 گھنٹے کی ان کے ساتھ سن لیں گے. اور اس سے پہلے آمینہ جی سنڈے گیدرنگ کے لاسٹ پارٹ میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر کے گیا تھا یہ بات کہ وہ کچھ بھی سوال کریں گے میں جواب نہیں دوں گا. پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ دیکھو ویورز میں جا رہا ہوں مفتی صاحب کے پاس، انہوں کچھ بھی سوال کریں گے میں جواب نہیں دوں گا، اور میں کچھ سوال کروں اس کا جو بھی انہوں جواب دیں گے میں اس کو کاؤنٹر نہیں کروں گا، ایز اٹ از لے لوں گا، اس کے سوالات آپ کریں. یہی تو دھوکہ بازی ان کے ساتھ بھی ہوا نا، سچ والا جی کے ساتھ. اچھا جی، ابھی آپ یہ دونوں بھائی مجھے بات کہنے دیجیے. آپ دونوں آپس میں ابھی گفتگو کریں گے مجھے خاموش کر کے یا مجھے کہنے کچھ دیں گے؟ جی کہیے. جی، پہلی بات یہ ہے کہ میری نظر میں آپ دونوں میرا سوال ہی نہیں سمجھ پائے جس حساب سے امینہ جی نے تقریر فرمائی، اور جب آپ جو مجھے رسپانس دے رہے ہیں میری بات شاید میں آپ کے سامنے صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکا. ارمانی صاحب آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ سوری آپ ریپیٹ کریں گے پلیز، ویٹنگ. اچھا جی، میں نے یہ کہا کہ اگر طفیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ 1 سال کے بچے کے نام پر بھی گھر میں ایک ہتھیار ہونا چاہیے، اس میں آخر بات کون سی بات غلط ہے؟ اگر کوئی ایسا کہتا ہے اس میں غلطی کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے. جی بالکل ٹھیک, میں نے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے ایسی بات اب کیوں میں کہی. اگلے مرحلے پہ جاتا جی ہوں. جی ٹھیک ہے, جی تو جی پھر آپ نے آزاد صاحب کل ان سے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ بھائی اگر طفیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوق ہر بچے کے سر پہ ایک یعنی کہ گھر میں حساب سے ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, گائے کے اوپر تو کوئی قتل اگر کوئی کسی بھی معاملے پہ کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے, ہم اس کے ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں اس کو. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ ہم سے, جیسے ہمارے افغانستان میں ہم سے تھوڑے سے طالبان نے قبضہ لے لیا افغانستان کا, اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی تو ہم وہاں سے نہ بھاگتے, ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے اس وجہ سے. یا آج سے 700 سال پہلے جب مغل ہندوستان میں آئے تھے اور ہندوستان کا قبضہ لیا تھا تو شاید وہ بھی اکثریت میں تو نہیں تھے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے. یا جو انگریز آئے ہندوستان پہ قبضہ کیا, کافی عرصے تک قابض رہے, وہ بھی تھوڑے سے لوگ ہوں گے. تو کیونکہ وہاں پہ میری بات تھوڑی اگلے حصے میں یہ جائے گی کہ جو وہاں پہ گلزار صاحب آئے اور انہوں نے ایک ہنسی مذاق بنائی اس بات کی کہ بھائی میں نے, یہ ہندوستان واحد دنیا کا ملک ہے جو اقلیتوں سے اکثریت پریشان ہے. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے اور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی بار کوئی کسی بینک میں ایک ڈاکو گھس جاتا ہے اور وہاں بینک میں جو 10-15 لوگ نوکر ہوتے ہیں یا جی جو جی وہاں کے ملازم ہوتے ہیں وہ سارے یرغمال ہو جاتے ہیں ایک ہی بندوق کے سامنے. تو کیا پورا ہندوستان یرغمال نہیں ہو سکتا ہے؟ جی تو اپنا آزاد جی جواب دیں. جی سر, وہ بات صحیح ہے, آپ کی پوری بات صحیح ہے, لیکن میں نے ان کے ڈیبیٹس دیکھے ہیں سر. میں کوئی ان کی بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا, وہ کچھ بھی مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے, میں کوئی بات نہیں ماننے والا تھا. آپ سنڈے گیدرنگ کا لاسٹ پارٹ دیکھ لیجیے, آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. میں کوئی بات صفائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, بتا چکا تھا. کیونکہ میں کچھ بھی کہتا اس کے بعد دوسری بات نکلتی, پھر میں کچھ بھی کہتا اس کے بعد تیسری بات نکلتی. مجھے یہ اس بندہ گڑھ میں جانا ہی نہیں تھا. میں جو کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا, اور بول کے کیا. ایسا نہیں کہ کرنے کے بعد میں صفائی دے رہا ہوں, بلکہ پہلے ہی طے کر دیا تھا. ٹھیک ہے, میں آزاد تھوڑی سی اور پولیٹیکل بات کر دوں. جی ارمانی یہ صاحب مجھے سے پسند ہی نہیں ہے سر پولیٹیکل بات, یہ جو آپ نہیں, جو کر رہے ہیں. میں کچھ جی بہت پرانی پولیٹیکل بات کروں گا. میں آپ ناراض نہ ہو, نہیں کنٹروورسی بناؤں گا, میں نہیں بناؤں گا کنٹروورسی. جی جی ایسا ہے کہ ارمانی صاحب آپ کو اگر یاد ہے تو آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے, 30 سال پہلے شاید, الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ ٹی وی اور وی سی آر بیچو اور کلاشنکوف خریدو. یہ الفاظ آپ کو یاد ہیں؟ جی 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 بالکل, ایسے بہت سی اور باتیں بھی کی تھی انہوں نے. جی اچھا, تو مجھے اصل میں میرا مسئلہ جو ہے وہ گلزار صاحب سے ہے. میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں, وہ یہاں پہ ہے نہیں, لیکن میرا مسئلہ ان سے ہے کہ یہ ان صاحب کا تعلق کراچی سے ہے, اور ابھی کچھ سال پہلے تک کچھ تھوڑے بہت ہی کم دہشت گرد کہہ لے یا جو بھی تھے, وہ پورے کراچی کو بند کر لیتے تھے اور ہزاروں منی بسیں اور گاڑیاں دکانوں کو آگ لگا دیتے تھے شام سے, تاکہ کل پورا کراچی بند رہے. اور یہی لوگ یعنی کہ گلزار صاحب کے والدین یا ان کے رشتہ دار ان لوگوں کے یرغمال تھے. بعد میں ٹھیک ہے وہ آرمی والوں نے بنائے تھے یا کس نے. تو میں اصل میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کہا کہ جو اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں وہ اکثریت کو یرغمال نہیں بنا سکتے یا سبجو نہیں کر سکتے ہیں, یہ بالکل غلط نظریہ ہے. اور دوسری بات, طفیل صاحب نے جو بات کہی ہے وہ میں ظاہر ہے یعنی کہ میں طفیل صاحب کے ساتھ رہوں گا ہندوستان میں, لیکن میں طالبان کے ساتھ افغانستان میں بحیثیت مسلمان نہیں رہ سکتا. تو اس لیے میں طفیل صاحب کا اس وقت حمایتی اس لحاظ سے ہوں کہ کل کو اگر پاکستان بھی افغانستان کی طرح بگڑ جائے تو پھر ہمیں اگلے مرحلے میں پھر ہندوستان بھاگنا پڑے گا. شاید میں کچھ بات میرے ذہن سے نکل بھی گئی, لیکن میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہم خود بھی یرغمال بنیں گے اور ہمیں بھی بنائیں گے اور پھر کہیں کہ شاید ہم غلط تھے.
اور اب اگر ہندوستان میں کچھ لوگ مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں وہ اپنے ڈیفenس میں کر رہے ہیں, اور ڈیفenس میں کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے ان لوگوں کی طرف سے. اور جو انہوں نے گائے کے کاٹنے کے اوپر کہا ہم گردن کاٹیں گے, تو گائے کی ناموس اتنی ہی ہے ان کے مذہب میں جتنی ہمارے مذہب میں محمد کی ناموس ہے. وہ گائے کو ٹھیک ماتا ہے, میں کہتے اس ہیں, سے اس کی متفق پوجا نہیں ہوں, کرتے ہیں. میں اس سے چلیں دیکھیں متفق نہیں. اچھا وقاص صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, سوری. پلیز. وقاص صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی جی وقاص صاحب, جی سن رہا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 جو 60 نمبر آیت ہے, اس کا کچھ ترجمہ سنا سکتے ہیں ہمیں؟ انفال کی 60. انفال کی 60. جی ٹھیک ہے جی, میں کوشش کرتا ہوں. 60. ہاں جی, یہ آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم میں سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو, اور گھوڑوں کو بھی تیار کرو, تاکہ اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے نیزے سے وہ دشمن خوفزدہ ہو جائے. یہی مطلب ہے اس آیات کا کہ بھئی جتنا ہو سکے اپنا طاقت بناؤ, چاہے گھوڑے ہو چاہے کچھ بھی ہو. یہی مطلب ہے, اور کیا اس میں. ٹھیک ہے. ارمانی صاحب, آپ نے سنا کہ سورہ انفال کے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ آپ اپنی تیاری رکھو, گھوڑے رکھو. یعنی کہ کل ہم گھوڑے رکھتے تھے, آج ہمیں ٹینک اور کیا کہتے ہیں فائٹر جیٹ وغیرہ میزائل رکھنے پڑتے ہیں. تو میرا واجدی صاحب سے بھی بحیثیت مسلمان اور گلزار اہلیہ صاحب سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر تو فیل صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ہر بچے کے نام پہ ایک بندوق ہونی چاہیے, تو یہ بالکل آج کے اور کل کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. جی, اسلام میں 2 چھوٹے ننھے مجاہد یاد ہے نا سب کو, معاذ اور معوذ, جو کہ 9 عمر تھے, بچے تھے, ان کو بھی جہاد کے اوپر لے جایا گیا اسلحہ ہاتھ میں پکڑا کے. ڈاکٹر صاحب اور منطق صاحب, ڈاکٹر صاحب کو تو خیر میں بعد میں پوچھوں گا. منطق صاحب, کیا آپ نے وہ ویڈیو وہ اسٹریم دیکھی ہے توفیل سر کی؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی, لیکن شاید انہوں نے ایسا کہا ہوگا, مجھے یقین ہے, کیونکہ میں نے اس کو رائٹ. آپ کو بھی مفتی صاحب نے ایک ورڈز دے دیا ہے کہ لو اس سے کھیلو. وہ آنیسٹلی میں نے بھی وہ اسٹریم نہیں دیکھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھے؟ دیکھیں, نہیں سر, میں نے نہیں دیکھی, بالکل میں نے نہیں سنی, یہی پورشن سنا بس. آمینہ جی, آپ نے سنے وہ اسٹریم توفیل سر کی کسی معاملے پر, یہ جو مفتی صاحب نے ایک منٹ کی جو کلپ سنائی ہے, کیا آپ نے وہ اسٹریم دیکھے آمینہ جی؟ نہیں دیکھیے, ہم چاروں میں سے کسی نے بھی وہ اسٹریم کو پورا نہیں دیکھا, اور جس کو ہم نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے. مفتی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا ہے, اس کے اوپر ہم کھیل رہے ہیں, اور یہ کھیل میں کل نہیں کھیلنا چاہا. بس اتنی سی بات. آپ نے بہت, میں ابھی جاتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ آپ نے جیسے بھی ہینڈل کیا بہت اچھا کیا, بہترین. کیونکہ اس کا یہ گیم ہے, اس مفتی کا یہ جو ہے نا, آ کے 2 چکر گیم کر کے جاتا ہے, کہتا ہے ہاں میں نے یہ کر لیا. اس کو تو صحیح ڈیبیٹ ڈسکشن صحیح ٹاپک پہ کرنا آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں تو اتنا ہمت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, بس گول گپا بنانا آتا ہے. سو تھینک یو ایوری بڈی, آپ لوگوں کو. اینڈ آزاد جی, مجھے لینے کا ویورز کے کامنٹس کے لیے تھینک یو ایوری بڈی. اپنا خیال کیجیے. لو یو آل, بائے.